अस्सलाम वालेकुम। अम, आज इंशाल्लाह हम जुज नंबर 27 उसका खुलासा देखेंगे। मैं बहन शबाना से दरख्वास्त करती हूँ कि वो जुज 27 का खुलासा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 27वां पारा काला फमा खतबुकुम। तारुफ। 27वां पारा काला फमा खतबुकुम के नाम से मौसूम है। इसमें 7 सूरतें यानी अज़्ज़ारियात, अत्तूर, अन्नजम, अलकमर, अर्रहमान, अलवाक़िया, अलहदीद है। 5 नाफरमान कौमें। पारे का आगाज सूरह अज़्ज़ारियात सूरह नंबर 51 की निफ्स सानी से होता है। आयात 32 to 46। इन आयात में 5 नाफरमान कौमों का जिक्र है जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ और इनका नाम व निशान सफ़े हस्ती से मिट गया। कौम लूत। आयात 32 to 37। अल्लाह ने फरमाया कि ये एक मुजरिम कौम थी। इनकी बस्ती पर पकी हुई मिट्टी के पत्थर बरसाए गए और उन सब को तबाह कर दिया गया। कौम फिरौन। आयात 38 to 40। यह आयात बताती है कि अल्लाह ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को सही मौजिज़ात के साथ फिरौन के पास भेजा मगर वो अकड़ गया। आखिर अल्लाह ने उसे और उसके लश्करों को समंदर में गर्क कर दिया। कौम आद। आयात 41 to 42। जिन पर अल्लाह ने एक ऐसी सख्त गर्म व खुश्क हवा और आंधी भेजी जिसने उन्हें तबाह कर दिया। कौम समूद। आयत 43 to 45। इनकी नाफरमानियों पर अचानक उन पर अजाब टूट पड़ा जो एक जलजले की शक्ल में था जिसके साथ खौफनाक आवाज भी थी। कौम नूह। आयत 46। अल्लाह फरमाता है कि उन सब से पहले हमने कौम नूह को हलाक किया। आमद कयामत यकीनी है। सूरह तूर सूरह नंबर 52 आयात 1 to 10। इन आयात में अल्लाह 5 चीजों की कसम खाता है। फरमाता है कसम है तूर पहाड़ की, खुली किताब की यानी मजमुए किताब मुकद्दसा, खाने काबा की, आसमान की और मौजे वाले समंदर की कि तेरे रब का अजाब यानी कयामत और रोजे जजा जरूर वाक़े होने वाला है। मुनकिरीन से 10 सवालात। आयत 35 to 43। बंदगी खुदा और रसूल खुदा की रिसालत के इनकार पर उन आयात में अल्लाह ताला मुनकिरीन से 10 सवालात पूछ रहा है। 1। क्या ये लोग बगैर किसी खालिक के पैदा हुए हैं? 2। आया ये खुद अपने खालिक है? 3। क्या जमीन व आसमान को इन्होंने पैदा किया है? 4। क्या तेरे रब के खजाने इनके कब्जे में हैं? 5। क्या इनके पास कोई सीढ़ी है जिसके जरिए से ये आलिम बाला की बातें सुन लेते हैं? 6। क्या अल्लाह के लिए तो बेटियां हैं और तुम लोगों के लिए बेटे हैं? 7। इन पर तावान का बोझ है? 8। क्या इनके पास गैब का इल्म है जिसे ये लिखते हैं? 9। क्या ये लोग फरेब देना चाहते हैं? और 10। क्या अल्लाह के सिवा ये कोई और माबूद रखते हैं? कलाम में रसूल कलाम में खुदा है। सूरह नजम सूरह नंबर 53 आयात 1 to 6। रसूल अपनी ख्वाहिश से नहीं बोलता, ये तो एक वही है जो इस पर नाजिल की जाती है। तालीमात हजरत मूसा और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 12 असूल। आयत 36 to 55। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सहीफों में ये बातें बयान हुई है। ये 12 बातें। नंबर 1। कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। 2। इंसान के लिए कुछ नहीं मगर जिसकी उसने सही की है। 3। इसकी सही की पूरी जजा उसे दी जाएगी। 4। आखिरकार पहुंचना तेरे रब ही के पास है। 5। उसी ने हंसाया उसी ने रुलाया। 6। उसी ने मौत दी और उसी ने जिंदगी दी। 7। उसी ने नर और मादा का जोड़ा पैदा किया। 8। दूसरी जिंदगी बख्शना भी उसके जिम्मे है। 9। उसी ने गनी किया और जायदाद बख्शी। 10। वही शौरा सितारे का रब है। 11। उसी ने सरकश और जालिम कौमों को तबाह किया। 12।
پس اے مخاطب اپنے رب کے کن کن نعمتوں میں تو شک کرے گا؟ چاند پھٹ گیا، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیات 1 to 2۔ اللہ فرماتا ہے کہ قیامت کی گھڑی قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یعنی 2 ٹکڑے ہو گیا۔ رب کائنات سورہ رحمان سورہ 55 آیات 1 to 78۔ ان آیات میں اللہ کے بے شمار انعامات کا ذکر کیا گیا اور نافرمانی کے نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ نوع انسانی کے 3 گروہ، سورہ واقعہ سورہ نمبر 56 آیات 7 to 56۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے وہ سب روز قیامت 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ نمبر 1 اصحاب الیمین، عام جنتی۔ نمبر 2 فاسقین یعنی جہنمی، اور نمبر 3 سابقین یا مقربین، اللہم اجعلنا منہم۔ مشرکین سے اللہ کے 6 سوالات، آیات 57 to 74۔ اللہ تعالیٰ مشرکین سے 6 سوالات پوچھ رہا ہے۔ 1 پیدائش کے بارے میں، کبھی تم نے غور کیا کہ نطفے سے جو بچہ تم بناتے ہو اس کے بنانے والے کیا تم ہو؟ نہیں، وہ ہم ہیں۔ 2 موت، تمہارے درمیان موت تقسیم کون کرتا ہے؟ نمبر 3 شکل، تمہاری شکلیں کون بناتا ہے؟ 4 کھیتیاں اگانا، کبھی تم نے سوچا کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ 5 بارش، بارش کے برسانے والے تم ہیں یا ہم؟ آگ، یہ آگ جو تم سلگاتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا یا ہم نے؟ اللہ کی 12 صفات، سورہ حدید سورہ نمبر 57 آیات 1 to 6۔ ان میں اللہ کی 12 صفات کا ذکر ہے۔ نمبر 1 ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے۔ 2 وہی زبردست و دانا ہے۔ 3 کائنات کی سلطنت کا مالک ہے۔ 4 زندگی و موت وہی دیتا ہے۔ 5 ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ 6 وہی اول وہی آخر وہی ظاہر اور مخفی وہی ہے۔ 7 اسی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ 8 زمین میں جانے یا نکلنے کی ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ 9 تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ 10 وہی زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ 11 وہی رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ 12 وہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے۔ رہبانیت یعنی ترک دنیا جائز نہیں۔ 26 اور 27 آیت میں یہ بتایا گیا ہے، ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، ان کے بعد ہم نے پے در پہ اپنے رسول بھیجے، جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے ترس اور رحم ڈال دیا، لیکن رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کر لی، ہم نے اسے ان پر فرض نہیں کیا تھا۔ رہبانیت غیر اسلامی چیز ہے اور اس کا بانی یعنی شروع کرنے والا سینٹ اینتھونی تھا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ کی تمام فرمان پہ ہمیں قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر بہن شبانہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم اور عمل میں برکت دے اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو کچھ بھی پڑھ رہے ہیں اس کے اوپر عمل کریں، آمین ثم آمین۔ آگے بڑھتے ہیں، ہم نے کل سورہ حشر تک دیکھا تھا، آج انشاءاللہ سورہ ممتحنہ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللہم ربنا ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہم ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم انا نعوذ بک من العجز والکسل والمأثم والمغرم، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام صحت و ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی مضبوطی دے، ہمارے دل کو صبر و سکون دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے خیر کا سبب بنے
اور ہم اپنے نفس کا اور اپنے رب کا اور اپنے دین کا حق ادا کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا ساتھی بنائے, قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اہل اللہ میں شامل کرے, اور اس محفل میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے. آمین ثم آمین. سورۃ الممتحنہ یہ مدنی سورت ہے اور اس کے 3 حصے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے حصے کا جو ہے حضرت حاطب بن ابی بلتع جو تھے رضی اللہ عنہ, ان کا ایک کوئک سا واقعہ آتا ہے یہاں پر کہ جب ان کی فیملی جو تھی وہ مکہ میں رہ گئی تھی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا ارادہ کیا, فتح مکہ ہونے کے لیے جب پلاننگ چل رہی تھی, تو انہوں نے ان کو یہ ڈر ہوا کہ کہیں انجانے میں مطلب مسلمان میری فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے, یا مسلمان نہیں کافر جو ہے میری فیملی کو نقصان نہ پہنچا دے, یعنی بدلہ لینے کے طور پر. تو انہوں نے ایک ڈیل کرنا چاہی. انہوں نے یہ سوچا کہ میں اگر اس کی خبر دے دوں گا کفار کو تو وہ میرا فیور کریں گے, یعنی میرا احسان مانیں گے, اور پھر وہ میری فیملی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. اسی دوران میں ایک عورت آتی ہے وہاں پر جو مطلب ایک سنگر یا کچھ مکہ کی بہت مشہور, اور لیکن جنگ بدر جنگ احد ہونے کے بعد میں جو ہے اس کا کچھ کاروبار چل رہا نہیں تھا, تو وہ یہاں پر مدینہ میں صدقات لینے کے لیے آتی ہے. وہ اس کی واپسی پر حضرت حاطب جو ہے اس کے ہاتھ میں ایک لیٹر پکڑا دیتے ہیں کہ یہ تم نے فلاں سردار کو لے جا کر دے دینا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے ہی وحی کے ذریعے بتا دیتے ہیں, اور حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو بھیجا جاتا ہے, اور پھر وہ لیٹر حاصل کیا جاتا. یہ یہاں پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پکڑ انہوں نے جو ان کے ساتھ میں کی, اس کا بہت خوبصورت نمونہ ہم کو ملتا. اللہ تعالیٰ نے بھی غلطی تو ہوئی تھی, لیکن کیونکہ انہوں نے اقرار کر لیا, اپنی غلطی کا اقرار کیا, انہوں نے نہ جھوٹ بولا, نہ انہوں نے بات کو کسی سے گھمایا کہ کوئی اور ریزن دے دیا ہو ہمیں نے کیا لیکن اس وجہ سے کیا, یا ایسے کچھ, یعنی کچھ اور ایسا دھوکہ دینے والی بات نہیں, بلکہ حق بات بتا دی, اور اس پر ان کی معافی ہوگی. اور خاص طور پہ کیونکہ وہ جنگ بدر میں شریک تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھی ان سے درگزر کر دیا. تو خاص بات ہم کو جو سمجھ میں آتی کہ غلطی ہونے پر اقرار جو ہے وہ بے شک بڑی سزا سے ہم کو بچا لے سکتا, کیونکہ وہاں پر اعتراف بھی ہے اور قبول مطلب معافی بھی ہے, وہ تمام چیزیں. دوسرا حصہ جو ہے وہاں پر ہم دیکھیں گے کہ اب جو عورتیں مکہ سے آ رہی تھی یہاں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو گئی ہے, تو پھر اب ان کے شوہر جو پیچھے رہ گئے, یا پھر ایسا جو مطلب جو شادی شدہ جو جوڑے تھے, اگر وہ ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم رہ گئے, تو اس صورت میں ان کے ساتھ میں کیا کیا جائے, وہ مہر کا کیا ہوگا, ان کے نکاح کے بارے میں جو سوالات اٹھ رہے تھے اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا. اور تیسرا جو حصہ ہے اس میں عورتوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت لیا کرتے تھے تو ان سے جو کلمات دہرانے لگاتے تھے, ان کا ذکر یہاں پر بڑی بڑی برائیوں سے بچنے کا ذکر اس میں پڑھیں گے ہم. سورہ ممتحنہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا عالم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل. شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان رحم کرنے والا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو, تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ. یعنی جب آپ مکہ کو چھوڑ چکے اور اس لیے چھوڑے ہو کہ ایمان کی وجہ سے, اپنے ایمان کی وجہ سے تم نے اس اللہ کے گھر ماحول کو بھی چھوڑنا وہ کر لیا, قبول کر لیا, تو پھر اب تم ان دشمنوں کو اپنا دوست مت بناؤ دنیاوی اس کے لیے, دنیاوی فائدے کے لیے کسی طرح کے, یا اپنی فیملی کے محبت میں تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو, حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں, اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے. تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو, حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو علانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں. جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا. تو ابھی جو ہم نے حضرت حاطب کا جو واقعہ دیکھا تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے.
ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزا دیں، یعنی تکلیفیں دیں، آزار دیں. وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئے گی، نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. اب یہاں پر کتنی اہم چیز ہے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کس وجہ سے تھا کہ مطلب اپنی اولاد کی، اپنے گھر والوں کی محبت میں. لیکن اللہ تعالیٰ یہاں پر جو اصول بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اسلام کے جو رولز ہیں، یعنی جو طریقے ہیں، اس کے مقابلے میں ہم کو کسی چیز کی بھی، یعنی کسی کی محبت یا کوئی ضرورت، دنیاوی کوئی ایسی چیز ہم کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روک نہ پائے، یا پھر اس کے ان حدود کو پامال نہ کرنے پائے. اس کا خیال رکھنا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر وہی بات بتا رہے ہیں کہ وہ تو چاہتے یہ ہے کہ تمہارا ایمان خراب ہو. ان کا تو مطلب تم کافر ہو جاؤ، تم کسی طرح اپنے دین سے تم یہ کر دو، منہ پھیر لو. تو یہ چیزیں وہ چاہتے ہیں، لیکن تم یہ مت کرو کہ تم ان کے اپنی دنیا کی محبت میں تم اپنے ایمان کو مت چھوڑ دو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہو. ایسی تمام چیزوں کو چھوڑو جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے نا. تو ہم اگر دنیاوی کوئی محبت، دنیاوی کوئی چیز کا عذر کبھی پیش کرتے تو بالکل ہم نے یہ چیز سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے کام کرتے رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ جو رشتہ داریاں ہیں، دنیا کی یہ جو چیزیں ہیں، یہ سب تمہارے کسی کام میں نہیں آئے گی. نہ اولاد کام آئے گی، نہ رشتہ داریاں کام آئیں گی، نہ مال کام آئے گا. اور اس دن تو اللہ تعالیٰ سب کے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہ سب اعمال اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تو اللہ کے سامنے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا ان رشتوں کو، اس مال کو عذر بنا سکتے کہ اس کے عوض ہم نے یہ برائی کر لی یا پھر اللہ کی نافرمانی کر لی، اور اس کا ریزن ہم تو اپنے بچوں کے لیے یہ کام کر رہے تھے، تو یا پھر ہم اولاد کے مستقبل کے لیے ہم نے یہ کیا ہوا تھا کہ ہم حرام کمائی کی طرف چلے گئے، یا پھر ان کی ضرورتیں تھی، یا پھر سود کا کاروبار ہے، یا جو کچھ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی تمام نافرمانیوں سے بچائے کہ جو دنیا کی محبت میں یا دنیا کی کسی شے کی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانی کر گزرے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ان معبودوں کو جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو، قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ اور اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. یعنی انہوں نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ اپنی فیملی کو چھوڑ دیا تھا نا. انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا تھا، اپنے پورے گھر کو چھوڑ دیا، خاندان کو چھوڑ دیا، شہر کو چھوڑ دیا، صرف اس لیے کہ وہ اتنا بھی منانے کے بعد، سمجھانے کے بعد بھی وہ ایمان نہیں لے کر آئے. تو اللہ تعالیٰ وہی مثال دے رہے ہیں کہ تمہارے اندر، اور صرف ابراہیم علیہ السلام نہیں تھے، حضرت لوط علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے. تو جب انہوں نے اپنی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے یہ کام کیا کہ انہوں نے بھی اپنی تو پھر تم بھی اسی طرح ان کو اپنے لیے نمونہ زندگی بناؤ. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک تم اللہ اوکے مگر ابراہیم علیہ السلام، آواز نہیں آ رہی ہے میری؟ شبانہ میں بھی آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے؟ اوکے آ رہی ہے نا؟ ٹھیک، اوکے، جزاک اللہ خیر. مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. ہاں، انہوں نے محبت تو ان کو بھی تھی، ایسا نہیں تھا کہ اپنے والد کی محبت نہیں تھی. تو انہوں نے وہ محبت کو بھی کیا کیا؟ آخرت سے اور اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑ دیا کہ میں آپ کے میرے والد ہیں، آپ کے لیے میں ضرور دعائیں مغفرت کروں گا، آپ کے بچاؤ کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ آپ کو بچا لے، آپ کے گناہوں کو معاف کرے، کیونکہ یہ ایک اولاد کا والد کے اوپر حق ہے.
ہے نا. تو وہ اپنے حق سے پورا وہ حق بھی اس لیے ادا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں قرآن کے اندر, ہم نے پڑھا نا کہ اگر والدین مشرک بھی ہو تو بھی ان کی فرما برداری کرنا ہے یا ان کے ساتھ میں اچھا سلوک کرنا ہے. ہم کہاں رکھیں گے کتاب؟ وہ نہیں رکھ سکتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی کہ اے ہمارے رب, تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کر لیا اور تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, اور اے ہمارے رب ہمارے قصور سے درگزر فرما, بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے. دیکھیے کہ ہم تیرے اوپر توکل کر رہے ہیں, یعنی ہر چیز دنیا کے اندر تو ہمیں یہ لگتا ہے نا کہ فیملی از امپورٹینٹ, یا پھر مال ضروری ہے, یا ماحول یہ نہیں رہے گا, ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا, ہم مطلب دین کے اوپر بھلے ہی عمل کرنا آسان نہیں ہو رہا, لیکن ہماری بہت ساری چیزیں اس لوکیلٹی سے جڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو چھوڑ نہیں سکتے. ہاں, ہم ہجرت نہیں کر سکتے, ہم اس جگہ کو یہ نہیں کر سکتے کیونکہ بہت ہمارا بزنس یہاں پر ہے, سارے رشتہ دار یہاں پر ہے, تو ہمارا ان چیزوں کے اوپر یقین رہتا. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیسے کی تھی؟ علیک توکلنا, اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر توکل کیا, ہم یہ ہجرت جو کر رہے ہیں اب آگے جو ہماری ضرورتیں یہاں سے کٹے گی اس کو پورا کرنے والا تو ہے, جو ہمارے نقصانات ہوں گے اس کو پورا کرنے والا تو ہے, ہمارا اس کے اوپر یقین ہے. رائٹ, تو توکل یہی بات ہے نا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں, اللہ تو اس کا بہتر رزلٹ ہم کو عطا کر, اور اس کا ہم نے جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, اب اس کے عوض ہم کو جو بھی بھلائی جو آنا ہے یا پھر جو شر جو کچھ بھی پہنچنا ہے اس سے محفوظ رکھنا, تیری ہی طرف ہم رجوع کرتے ہیں, تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا, تیرے حضور ہمیں پلٹنا ہے. یعنی آخرت کو بھی وہ ہر پل یاد رکھتے ہیں. اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے, یعنی یہ نہ ہو کہ کافر ہمارے ذریعے سے ہم کسی طرح کافروں کے لیے نقصان کا سبب بنے, اور کافر ہمارے لیے زیادہ پریشانی کا سبب بنے. اتنی خوبصورت دعا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی, وغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم, ہے اور ہمیں بخش دے, ہماری مغفرت کر دے ہمارے رب, بے شک تو زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے جو اچھا نمونہ ہے, جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور غفور الرحیم ہے. اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا. اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اب یہاں پر یعنی کیا خاص طور پر جو لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو تکلیف نہیں پہنچائی, تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا تمہارے ساتھ میں کوئی دشمنی نہیں ہے. جنہوں نے لیکن تم کو دشمنی کس کے ساتھ ہے, وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی. ایسے لوگوں سے تم بالکل کوئی اچھی ایکسپیکٹیشن مت رکھو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے اخراج سے ایک دوسرے کی مدد کی. ان سے جو لوگ دوستی کریں وہ ظالم ہیں. تو ایسے لوگوں سے دوستی تک نہیں کرنا ہے, ان کے قریب مطلب ان کے ساتھ میں کوئی امید رکھنا, امید کس سے رکھی جاتی, دوستوں سے ہی رکھی جاتی نا, تو ان سے کہ وہ ہماری کوئی ہیلپ کریں گے. تو ایسے ان کافروں سے تو بالکل بھی آپ امید مت رکھیے. اب ذرا بیک گراؤنڈ میں دیکھیں نا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مطلب ایک سیکریٹ مشن پر جانے والے ہیں کہ فتح مکہ کا جو ہے سیکریٹ مشن ہے, اور اس کے بارے میں اگر یہ ریویل ہو جاتا تو پھر کیا ہوتا. دیکھیں فتح مکہ جو ہوئی وہ تو کیا ہوئی, بنا خون بہے اتنی بڑی فتح ملی, اور وہ بھی اس کے اندر کچھ بھی خون نہیں بہا سوائے جو ایک جھڑپ سی ہوئی تھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ والے ایریا میں. تو اس کے علاوہ لیکن کچھ بھی یہ نہیں ہوا, کوئی نقصان نہیں ہوا, جانی نقصان, مالی نقصان جیسے جنگوں کے اندر اکثر ہوا کرتا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح اتنی آسانی سے کیسے ملی, یعنی کہ کسی نقصان کے بغیر کیسے ملی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر بہت بہترین حکمت عملی اختیار کی تھی. اگر یہ بات پہلے پتہ چل جاتی تو کیا ہوتا, باقاعدہ جنگ ہوتی اور پھر بالکل سین ڈیفرنٹ رہتا ہے نا. تو اور وہ تو دور کی بات ہے کہ وہ کفار حضرت حاتب کے فیملی کی مدد کرتے یا نہیں کرتے, کیونکہ وہ لوگ تو ہے ہی دھوکے باز, ہے ہی کافر. وہ تو صرف اپنا فائدہ دیکھ لیتے اور بعد میں پھر
नुकसान दे देते हैं, तो इससे कितना बड़ा नुकसान पूरी मुसलमानों को होता, पूरे दीन को होता इसकी वजह से। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर ये याद दिला रहे हैं कि ऐसे लोगों से दोस्ती बिल्कुल भी आपके लिए जायज नहीं है जो असल में इस्लाम के दुश्मन हैं। तो ऐसे लोगों से दोस्ती का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए फिर से, अब इसका मतलब विलायत वाला जो है ना, यानी ऐसी राजदारी वाली दोस्ती के जिसके अंदर अब ये राज फाश कर रहे हैं, राइट, एक अंदरूनी बात बता दी जा रही दूसरों को, उनको अपना दोस्त समझ के, तो अल्लाह ताला ऐसी दोस्ती से मना करते हैं। गैर मुस्लिमों के साथ में दुश्मनी करने का ये नहीं है, यानी दुश्मनी निभाओ, दुश्मनी दिखाओ, और खास किसके लिए कहा गया यहाँ पर भी कि जिन्होंने आपसे दीन के बारे में जंग की उन पे आप यकीन नहीं करेंगे। अदरवाइज जिन्होंने जंग नहीं की, घरों से तुम्हारे नहीं निकाला, उनके साथ में आप अच्छा ही सुलूक करेंगे। तो हम इसको कोई उमूमी हुक्म ना समझे कि हर गैर मुस्लिम के साथ हमको दुश्मनी रखना है, बल्कि उनके साथ भी हमने मोहब्बत का और अच्छा तरीका इख्तियार करना है, और अपने अखलाक के साथ में और दीन की मतलब दीन को सही तरीके से उनके सामने पेश करना है जिस तरह भी मुमकिन हो, और ये हमारा एक दावत का तरीका होना चाहिए। ठीक है, तो अल्लाह ताला आगे फरमाते हैं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब मोमिन औरतें हिजरत करके तुम्हारे पास आए तो उनके मोमिन होने की जांच पड़ताल कर लो, और उनके ईमान की हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है। फिर जब तुम्हें मालूम हो जाए कि वो मोमिन है तो उन्हें कुफ्फार की तरफ वापस ना करो, ना वो कुफ्फार के लिए हलाल है और ना कुफ्फार उनके लिए हलाल। उनके काफिर शौहरों ने जो मेहर उनको दिए थे वो उन्हें फेर दो, यानी उनका जो है गैर मुस्लिम शौहर से जो है वो रिश्ता टूट गया, वो निकाह टूट गया, और उनके मेहर को वापस करना होगा। तो और उनसे निकाह कर लेने में तुम पर कोई गुनाह नहीं है, यानी मुसलमान कोई मर्द उनसे निकाह कर ले तो कोई मजायका नहीं, तुम उनके मेहर उनको अदा कर दो। तो मेहर अदा करके, यानी जैसे ही वो कबूल इस्लाम करती है और अगर शौहर गैर मुस्लिम है तो वो निकाह टूट जाता, और फिर क्या है, उनसे उनके मेहर वापस कर देने के बाद में वो औरत फ्री है, यानी उसको फिर दूसरा निकाह करने में कोई मजायका नहीं। जो मेहर तुमने अपने काफिर बीवियों को दिए थे नहीं, और तुम खुद भी काफिर औरतों को अपने निकाह में ना रोके रखो। जो मेहर तुमने अपने काफिर बीवियों को दिए थे वो तुम वापस मांग लो, और जो मेहर काफिरों ने अपनी मुसलमान बीवियों को दिए थे उन्हें वो वापस मांग ले। ये अल्लाह का हुक्म है, वो तुम्हारे दरमियान फैसला करता है, और अल्लाह इल्म वाला, हिकमत वाला है। और अगर तुम्हारी काफिर बीवियों के मेहरों में से कुछ तुम्हें कुफ्फार से वापस ना मिले और फिर तुम्हारी नौबत आए तो जिनकी बीवियां उधर रह गई है उनको उतनी रकम अदा कर दो जो उनके लिए दिए हुए मेहरों के बराबर हो, और उससे खुदा से डरते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। फिर उसके बाद आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बता रहे हैं, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम्हारे पास मोमिन औरतें बैत करने के लिए आए और इस बात का अहद करे कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करेंगी, चोरी नहीं करेंगी, जिना नहीं करेंगी, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, अपने हाथ पांव के आगे कोई बहतान न घड़ लाएगी, और किसी अम्र मारूफ में यानी नेकी के हुक्म में तुम्हारी नाफरमानी नहीं करेगी, तो उनसे बैत ले लो और उनके हक में अल्लाह से दुआए मगफिरत करो। यकीनन अल्लाह दरगुजर करने वाला, रहम करने वाला है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, उन लोगों को दोस्त न बनाओ जिन पर अल्लाह ने गजब फरमाया, जो आखिरत से इसी तरह मायूस है जिस तरह कब्रों में पड़े हुए काफिर मायूस हैं। यानी ऐसे लोगों को फिर याद दिला दिया जा रहा कि जो जो अल्लाह के गजब में आ गए तो उनको हमने किसी तरह अपना दोस्त, अपना वली नहीं बनाना है, अपना राजदार नहीं बनाना है। उनके साथ में अगर वो ठीक है तो उनसे बेहतर सुलूक करें, अच्छा सुलूक रखें, लेकिन उसकी लिमिटेशंस हमको बता दी गई, क्योंकि ये आखिरत पर ईमान नहीं लाते और इसी तरह मायूस है जिस तरह कब्रों में पड़े हुए मायूस है, यानी अब उनको कोई अमल का कोई दूसरा चांस नहीं है। आगे है सूरह सफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व हुवल अजीजुल हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबुरा मक़्तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला सूरह सफ की ये भी मदनी सूरत है, और शुरुआत में ही कहते हैं कि अल्लाह की तस्बीह की है हर उस चीज ने जो आसमानों और जमीन में है। हर वो चीज जो जमीन आसमान में है वो अल्लाह ताला की तस्बीह बयान कर रही। तो क्या हम करेंगे या नहीं करेंगे? हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करेंगे ना, हम भी उनके अंदर शामिल होंगे जो अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिदा नफ्सिही व ज़िनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अल्लाह ताला की पाकी बयान करने में, अल्लाह की तस्बीह करने में कोई कोताही हम ना करें, और जब दिल में आ रहा है, याद आ रहा है
اس وقت ہم اپنی زبان سے وہ کلمات بیان کریں، جتنے بار بھی ہو سکے، باقاعدہ بیٹھ کر نہیں بھی ہوا، چلتے پھرتے جب بھی موقع ملا ہم ان الفاظ کو بولتے رہیں، تو اللہ تعالیٰ کے بے شک مطلب ذکر کرنے والے، تسبیح کرنے والوں میں ہم بھی شمار ہوں گے۔ وہ بہت زبردست حکمت والا ہے، غالب غالب حکمت والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم کہو وہ بات جو کرتے نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمل سے باز رکھے، معاف کرے کہ جو چیز ہم زبانوں سے کہتے ہیں اس کے اوپر ہم عمل نہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ اس میں بخاری اور مسلم میں ہے یہ کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو، یہ کہ جب بولے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اس سے خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو اس میں خیانت کر گزرے۔ جو کہتا ہے وہ کرتا نہیں، زبان سے ہمیشہ جھوٹ نکلتا ہے، وعدہ جب بھی کرتا تو اس کے الٹ کرتا، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور یہ کتنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنی شدید ناپسندیدہ ہے، سخت ناپسند، کبورا مقتن۔ یہ جو مضمون ہے یہ قرآن میں کم از کم 2 مرتبہ یہ آیا ہے، سیم الفاظ، کہ اللہ کو سخت ناپسندیدہ ہے یہ چیز کہ تم جو کہتے ہو وہ کرو نہیں۔ تو ہم نے اس کے اوپر بہت احتیاط کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو بھی ہم کریں کہیں اس کے بارے میں ہم سیریس ہو، ہم خود اس کے اوپر عمل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے ہونٹ آنکھ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے تھے، جب بھی وہ کاٹے جاتے پھر وہ ٹھیک ہو جاتے۔ میں نے پوچھا جبریل سے یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ خطیب ہیں جو بات کہتے تھے، وہ کہتے تھے جو خود کرتے نہیں تھے، اوروں کو بتاتے تھے خود عمل نہیں کرتے تھے، جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے لیکن اس پر عمل نہیں کرتے تھے، ان کے قول اور فعل میں تضاد۔ اللہ تعالیٰ میرے ہر جملے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے تمام جملے جو میں نے کہے اور اس کے اوپر عمل نہیں کیا اس کو معاف کر دے، اور مجھے اور آپ سب کو، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جب بھی کوئی نیکی کی بات، کوئی بات چاہے وہ نیکی کی بات ہو یا کوئی اور بات جو کہیں اس کے اوپر ہم عمل کرنے والے ہوں۔ اوکے، اور ایک اور مطلب یہ ہے اس کے بارے میں کہ قیامت کے دن ایک انسان لایا جائے گا جہنم میں، جس کو ڈالا جائے گا، اس کے اس کی آتے جو ہے وہ باہر نکل آئے گی، یعنی پورا سٹمک جو ہے میری آواز کہاں سے نہیں آئی؟ اوکے، میں یہ والی حدیث دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں قیامت کے دن ایک شخص لایا جائے گا اور جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر اس کے آگ آتے جو ہے وہ آگ میں باہر نکل آئے گی، اور وہ شخص اس کے ارد گرد یعنی اپنے پیٹ کا سب جو نکلا ہوا ہے اس کے آس پاس میں سے چکر لگائے گا جیسے گدھا چکی پر گردش کرتا ہے۔ تو جہنم کے جو لوگ ہوں گے وہ اس کے پاس آ کر آئیں گے اور کہیں گے کہ اے انسان، اے فلاں، یعنی اس کا نام لے کر، تمہاری کیا حالت ہے؟ کیا تم اچھے کام کرنے کے لیے نہیں کہتے تھے؟ تم یہاں پر کیسے آ گئے؟ تم تو ہمیشہ اچھائی کا حکم دیتے تھے اور تم ہمیں برے کاموں سے روکتے نہیں تھے۔ وہ کہے گا ہاں، میں تمہیں اچھے کاموں کا کہتا لیکن خود نہیں کرتا تھا، برے کاموں سے تمہیں روکتا لیکن خود نہیں کرتا تھا، خود اس کو کرتا تھا، برے کاموں کو کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زبان سے نکلنے والے ہر بات کا، ہم جو بچوں کو کہتے ہیں یا دوسروں کو کہتے ہیں، دوسروں کو تلقینیں کرتے ہیں، تاکیدیں کرتے ہیں، اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم خود اس کے اوپر عمل کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ کیا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ؟ زبان سے جو بات کہو وہ نہ کرو، لیکن پسند کیا کرتا ہے؟ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو، یعنی بہت اہم کردار ان کا، اور ایسے مل کر رہتے ساتھ میں، ایک ساتھ مسلمان جو ہے وہ اتنے مضبوط رہتے ہیں کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کوئی بھیج نہیں سکتا، ان کی ایکتا کو، ان کی یونٹی کو کوئی ہیمپر نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومنوں کا یہ کردار یا یہ طریقہ ہے جیسے وہ زندگی گزارے۔
اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور یاد کرو عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی وہ بات جو اس نے کہی تھی کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بعد آئیں گے، ایک رسول آئیں گے، ان کا نام احمد ہے۔ تو یہی بات ہے نا کہ ان کی کتابوں کے اندر جو لکھا ہوا تھا اور اس کو انہوں نے محسوس بھی کر لیا کہ حق ہے، یقینی ہے، لیکن پھر بھی اکثر نے کیا کیا، ایمان نہیں لے کر آئے۔ پھر مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صریح دھوکہ ہے۔ اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام کی دعوت دی جا رہی ہو۔ ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو اسلام کے خلاف ہمیشہ سے پروپیگنڈے ہوتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کام پورا ہو کر رہنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کر کے رہتے، جن سے کام لینا ہے وہ اللہ تعالیٰ لے لیتے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی کٹر دشمن تھا اسلام کا اور پھر اس کو ہدایت مل گئی اور اس کے ذریعے سے اسلام کو مضبوطی ملی، رائٹ؟ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو کمزور نظر آ رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی ایسی مضبوطی دے دی اور ان کو مطلب دین کی ان سے خدمت لے لی اور دین کا کام کروا لیا۔ اللہ تعالیٰ کو کسی سے کام لیتے ہوئے اپنے دین کی خدمت کروانے میں اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نہ کوئی بیریئر ہے اور نہ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اپنے بات کو پورا کر کے رہتا۔ دین دیکھیں، دین کی حقیقت یعنی جو جتنی چیزیں دین میں شامل ہونا تھی وہ تو ہو چکی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بات اگر دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کی کتنی کوششیں کی نا لوگوں نے، اور ان کو روکنے کی اور ان کے کلام کو نیچا دکھانے کی، نعوذ باللہ، یعنی ان کی بات کو جو بھی وہ اللہ کی طرف سے کہتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ہر پل ہر لمحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام لینا تھا وہ مکمل ہو کر رہا۔ جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں بھی جہاں تک دین پہنچنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کے ساتھ اس کو پورا کر کے دکھایا۔ تو لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو اپنی پھونکوں سے جیسے دین کو بجھانا چاہ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا دین اتنا کمزور نہیں ہے کہ کسی کی پھونکوں سے بجھ جائے، کسی کی چھوٹی موٹی مطلب ٹرک سے یا پھر ان کے کسی چالوں سے دین کو کوئی نقصان پہنچے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، چاہے مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ دین اسلام جو ہے ہر طرح کے دوسرے دین کے اوپر غالب ہونے کے لیے غالب ہو چکا، اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا۔ یعنی سپیریئرٹی جو ہے کون سے ایک ہی ریلیجن کی ہے، وہ ہے اسلام۔ دین کا معنی کیا ہے؟ زندگی گزارنے کا طریقہ۔ تو آج بھی ہم بہت سارے زندگی گزارنے کے طریقے دیکھتے ہیں نا، تو وہ چاہے پارسی ہو یا پھر کرسچنس ہو یا پھر یہود ہو یا پھر غیر مسلم، کوئی بھی، ان کے اندر بھی کتنے الگ الگ طریقے اور رواج اور یہ سب ہے، لیکن ان سب میں سب سے اونچا، یہ تو انسانوں کے اپنے بنائے ہوئے دین ہے، طور طریقے ہے، رواج ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر بھیجا ہدایت کے ساتھ، تاکہ وہ تمام جو ادیان ہیں ان کے اوپر غالب آ جائے یہ دین اسلام، اور لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دین اسلام حق ہے اور اسی کے اندر فلاح ہے، اسی کے اندر کامیابی ہے، اس میں امن ہے، اور اس میں انسان دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی حاصل کر سکتا۔ پلیز رجیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے، دردناک عذاب سے۔ عذاب علیم کا سب سے پہلے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں، کس کو ملے گا عذاب علیم؟
منافقین کے لیے ہے نا. اور دوسری جگہ بھی ہے کئی سارے مرحلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایسے لوگ جن کو عذاب دردناک عذاب ملے گا. تو وہ تجارت کون سی ہے, وہ کام کون سا ہے, وہ عمل کون سا ہے جس کے ذریعے سے یہ دردناک عذاب سے ہم بچ سکتے. تؤمنوا باللہ ورسولہ, تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راستے میں جدوجہد کرو, کوششیں کرو, اسٹرگل کرو. کس کے ذریعے سے؟ تم کو ضروری نہیں کہ تم صرف اپنی مطلب جنگ کے میدان میں ہی, اس کو ہی جہاد کہا جاتا, میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا, وہ قتال ہے رائٹ. تو وہاں پر تو وہ ایکسٹریم لیول ہے, جہاد کے الگ الگ درجات ہے. سب سے پہلا جو جہاد ہے وہ نفس کا جہاد ہے, اسٹرگل اپنے نفس کا, اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکنا, اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا, یہ سب سے پہلا جہاد. تو ہم وہاں آخری لیول کو دیکھتے ہیں صرف کہ اچھا وہ جو قتال ہے جو جنگ کے میدان میں ہونا ہے وہ جو جہاد کا آخری مرحلہ ہے اس کی طرف دیکھا جاتا جب جہاد فی سبیل اللہ کہتے ہیں, تجاہدون فی سبیل اللہ, کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں. بلکہ ہم اپنی پھر اگر اتنا بڑا یہ کام ہے تو کیا ہم کو اس سے کچھ وہ نہیں ملے گا, ہم اس سے فیض نہیں اٹھا سکتے؟ اب تو سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو امان میں بھی رکھے کہ جب جنگیں تو ہو نہیں رہی ہے کوئی, تو پھر کیا ہم کو جہاد کا کوئی اجر نہیں ملنا, جو کہ اتنا بڑا اجر ہے. تو اس کے لیے آپ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ جہاد فی سبیل اللہ, وہ جو اللہ کے راستے میں نکلے, بلکہ اللہ کے لیے, اللہ کے راستے میں نیکیاں کرنے کے لیے جب اپنے نفس کو بھی ہم روکیں گے, وہ جہاد کا پہلا درجہ ہے نا. تو جہاد کا پہلا درجہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, اپنی خواہشات کو قابو کرنا, اپنے نفس کو, اپنے آپ کو بری باتوں سے, بری خواہشات سے بچانا. اور اس کے بعد پھر مال کی محبت بھی انسان کے دل میں ہے. بِأَمْوَالِكُمْ, تم اپنے مالوں سے بھی جہاد کر سکتے, مال اللہ کے راستے میں دو, مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کو دے کر اپنے آپ کو اور اپنے دل کو اور پاک کرو. وَأَنفُسِكُمْ, اور اپنی جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ, یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. اور تم اگر یہ سب کچھ کرو گے, تم کو تو دکھے گا کہ مال چلا جا رہا, تم کو تو دکھے گا کہ تمہارا سکون گیا, تمہارا وقت گیا, لیکن دراصل وہ چیزیں اللہ تعالیٰ تم کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کے عوض دنیا کے اندر تم کو سیکیورٹی بھی عطا کرے گا, اور اس کے علاوہ تم کو بڑی نعمت جو عطا کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا, اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, اور پاکیزہ گھر تم کو عطا کرے گا. کہاں پر؟ جنت عدن میں. جنت عدن جو کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی ہے, ہمیشہ کی جنت, ہمیشہ والی وہ باغات ملیں گے. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, فوز العظیم ہے, یہ سب سے بڑی کامیابی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ فوز عظیم عطا کرے. اور پھر دنیا کے اندر جو تم جس چیز کو پسند کرتے ہو, وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور اس کے علاوہ جو تم جس کی محبت رکھتے ہو, نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح, خوشخبری مسلمانوں کو دی جا رہی. کہ نہ اب ہر انسان تو یہی سوچتا تھا کہ اچھا قیامت میں ملنا ہے نا, جنت تو ادھر ملنا ہے, یہاں پر کیا. تو جو انسان سچے ایمان کے ساتھ اللہ کے اوپر یقین رکھ کے جب اللہ تعالیٰ کے لیے نیکیاں کرتا, تو اس کو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کامیابیاں بھی دیتا ہے, اور اپنی مدد سے بھی نوازتا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, اور تمام مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ کے مددگار بنو, جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا, کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار. تو حواریوں نے کہا تھا یعنی دین کی طرف دعوت دینے میں میری کون مدد کرے گا. تو حواریوں نے جواب کیا دیا تھا, ہم ہیں اللہ کے مددگار. اس وقت بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لایا, دوسرے گروہ نے انکار کیا, پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی, اور وہی غالب ہو کر رہے. تو اللہ تعالیٰ کی کیا یہ طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس کی مدد, اس کے دین کی خدمت کرنے والوں کی مدد کرتا, ان کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے ہے سورہ جمعہ, یہ مدنی سورت ہے. سورہ جمعہ یہ دو مطلب اس کے اندر دو رکوع جو ہے دو الگ الگ اوقات میں نازل ہوئے ہیں. اور پہلے حصے کے اندر جو ہے بنی اسرائیل سے بات ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب نبوت کس کے لیے ہے, کون اس سے مطلب کون کس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا, یہ بات بتائی گئی. اور اس کے بعد دوسرا جو رکوع ہے وہ خالص مومنوں سے اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں. مدینہ کے مومنین جو ہے یعنی مومنوں سے خطاب ہے, اور ان کے مدینہ کے جو مومنین تھے ان کا ان کے کسی غلطی کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یاد دہانی کروا رہے کہ
جمعہ کے دن خاص طور پہ مومنوں کا رویہ کیسا ہونا چاہیے، کس طریقے سے جمعہ کے مطلب ریچولز جو ہیں ان کو کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کی چار جو ہے صفات ایک ساتھ بیان کی گئی، اور شروعات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ پھر سے وہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر، ہم بھی تسبیح کرنے والوں کے اندر شامل ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کریں کہ جو اللہ کی ہمیشہ تسبیح کرتے رہتے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست، حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ الملک ہے، بادشاہ ہے، قدوس یعنی بہت پاک ہے، زبردست، العزیز جو اپنے کام کو جس مطلب کر گزرتا طاقت کے ذریعے اور اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ اور وہی ہے جس نے بعث فی الامیین رسولا منہم، جس نے امیوں کے ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا، جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے۔ اب یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے دعوت کا، یا مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت، مکی کیا مدنی کیا دونوں بھی وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت کا طریقہ اختیار کیا وہ کیا تھا؟ جب بھی کوئی سوال آتا یا جب بھی کوئی اگر کوئی کافر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کچھ بھی ڈیل لے کر آتا کہ آپ کو فلاں چیز دیں گے فلاں چیز دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بولتے نہیں بلکہ قرآن کی آیتیں سناتے۔ لوگوں کو بھی کیا، جب بھی دعوت دینا ہوتا تو قرآن کی آیتیں سناتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں امیوں کے اندر ہم نے ایک رسول اٹھایا۔ امی جو یہود ہیں وہ اپنے علاوہ سب کو امی کہتے تھے، اوکے، یعنی ان پڑھ۔ ہم صرف کیونکہ وہ اپنے آپ کو بڑا اونچا مانتے تھے نا، تو یہ سارے ان پڑھ ہیں، اور ہم جو ہے وہ بہت سمجھدار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ وہی نام لے کر امیوں کے اندر، سارے امی ہیں نا، تو سارے عرب کے جو امی ہیں ان میں سے ایک رسول کو ہم نے اٹھایا۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، جو اپنے لوگوں پر ان پر کتاب کی تلاوت کرتا ہے۔ تو تلاوت جو ہے یہ تزکیے کا یعنی شروعات جو ہے، یعنی پیوریفیکیشن کے لیے خاص طور پہ یہ ہم ضرور یاد رکھیں کہ بے شک تراجم جو ہے، ٹرانسلیشنز جو ہے اس کو تو پڑھنا ہے ہم نے، کیونکہ ہم غیر عربی ہیں، ہم کو نہیں سمجھ میں آتا، لیکن تلاوت کا اپنا ایک مقام ہے، اس کا جو اجر ہے اور اس کا جو اثر ہے وہ کوئی دوسری زبان اس کو نہیں لے سکتی۔ عربی زبان میں جو قرآن ہم جو تلاوت کرتے، ٹھیک ہے، تو عربی میں جب تلاوت کریں اس کو سنیں، اس کی عادت ہم رکھیں کہ کبھی تلاوت کو سنا کریں، کبھی تلاوت کو خود زور سے تلاوت کو کیا کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کا کام کیا ہے؟ وہ لوگوں کو اس کی آیات سناتا ہے، وہ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں، لوگوں کی صفائی، اخلاق کی صفائی، تربیت کرتے ہیں، ان کی پاکیزگی ان کو اختیار کرنے کی طرف لاتے ہیں، برائیوں کو بتاتے ہیں کہ یہ تمہارے اندر برائیاں ہیں، اور یا یہ برائیاں ہیں تمہارے اندر بھی نہیں، یہ برائیاں ہیں اور ان سے دور رہو، ان سے پاک کرو اپنے آپ کو۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، کتاب کا باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مطلب سمجھاتے، یا جو اس کی جو بھی مطلب میننگز بتائے گئے، بہت آپ صحیح بخاری میں دیکھیں، صحیح مسلم میں دیکھیں، ایک چیپٹر ہم کو ملے گا کہ جس کے اندر قرآن کی آیتوں کی تفسیر ہے، اس میں احادیث کی شکل میں، یعنی صحابہ کرام نے فلاں فلاں آیت کا یہ معنی لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو یہ چیزیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے کتاب۔ اس کے علاوہ کتاب کا ایک اور معنی لیا گیا ہے کہ احکامات، کتاب کا ایک اور معنی کیا ہے؟ یعنی جو احکامات ہیں اس کی بھی تعلیم اللہ کی طرف سے جو آتی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے، والحکمہ، اور حکمت کی تعلیم دیتے، تو کہ معاملات کو انسان اس کی جڑ تک کیسے پہنچے، سمجھے کیسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ چیز کر کے دکھائی، حکمت کی تعلیم دیتے۔ اور اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت، اب کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے لیے تھے جو اس وقت میں موجود تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، ہماری بات ہو رہی ہے یہاں پہ، ان لوگوں کے لیے بھی یہ رسول بھیجے گئے، اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، یعنی صرف عرب کی قوم تک محدود نہیں ہے، دنیا بھر کی دوسری قومیں، نسلیں، آنے والے لوگ، سارے اہل ایمان، یعنی یا پھر سارے لوگ، جتنے بھی لوگ، یعنی ابھی جو غیر مسلم بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سبھی کے لیے بھیجے گئے،
ساری دنیا کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. تو وآخرین منہم لما یلحق بہم، دوسرے لوگ جو ابھی ان سے ملے نہیں ہیں. پھر وہو العزیز الحکیم، اور وہ بہت زبردست حکمت والا ہے. کون؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اس کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے، وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فضل سے نوازے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. یعنی جن کو کتاب کا علم دیا گیا تھا لیکن انہوں نے نہ اس کو پڑھا، نہ اس کو سمجھا، نہ اس کو اس کے اوپر عمل کیا، بلکہ بس اس کو چوم چوم کر رکھتے رہے. اور پھر اس کے اندر جب ان کو ضرورت پڑی زندگی میں تو اس میں اپنی چیزیں ملا دی، تحریف کر دی، اور کہا کہ ہاں یہ تو ٹھیک ہے، ہم بہت کچھ اللہ کا بولا وہ بھی فالو کر رہے ہیں نا، تو ہم کچھ چیزیں پھر اپنے حساب سے بھی ہم اس کے اندر کر لے سکتے. رائٹ؟ تو انہوں نے کتاب کو جس طرح اس کا حق تھا اس کا حق ادا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کیا کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب کا حق ادا نہیں کرتے، ان کی بری مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. کیا ہے؟ جیسے ایک گدھا جس کے اوپر صرف کتابیں لدی ہوئی ہوں، یعنی وہ بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے لیے. کیا گدھا کتابیں ہونے کے بعد کیا وہ پڑھ لے سکتا؟ کیا اس کو سمجھ میں آ سکتی؟ بالکل بھی نہیں ہے نا. تو اللہ تعالیٰ ایسی ہی مثال دے رہے ہیں ان لوگوں کی کہ جنہوں نے اہل کتاب کی، جن کو تورات کا حامل بنایا گیا لیکن انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، یعنی اس کو سمجھا نہیں اور اس کے اوپر عمل بھی نہیں کیا. اور اس سے زیادہ بری مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، یعنی گدھے سے بھی بدتر مثال ہے. تو وہ تو بھی کچھ سمجھ بوجھ رکھتا، لیکن اس سے بھی زیادہ برے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا، جاننے کے باوجود انکار کر دیا، سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. ان سے کہو اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب کو چھوڑ کر بس تم اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو. یعنی جب یہ لوگ کہتے تھے نا کہ ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے ہم مطلب حضرت عزیر کو یہ کہتے تھے کہ یہ بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور ہم بھی اللہ کی مطلب اولاد میں سے، اللہ کے رشتہ دار جیسے، تو اللہ ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں کرے گا. ہم کو اتنی نعمتیں اسی لیے تو دیا، اتنی فضیلتیں اسی لیے تو دیا کہ اللہ ہم سے محبت کرتا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تم کو اگر یہ زوم ہے کہ تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تم کو تو ملاقات کا شوق رہنا چاہیے نا. تو ملاقات ہوگی کب؟ ہم میں سے ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا، لیکن جنت میں جانے کے لیے مرنا ضروری ہے. تو مرنا کون چاہتا؟ مرنا کوئی نہیں چاہتا، لیکن جنت کی طلب سب کو ہے. رائٹ؟ اسی طریقے سے یہ لوگ بھی کیا کرتے، ان کو بھی جانا تو ہے جنت میں، لیکن جب کہا جاتا تو ہم نے جیسے سورہ بقرہ میں پڑھا کہ ان کی تو خواہشیں ہزار ہزار برس جینے کی ہے. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 برس جیے یا اس سے بھی زیادہ. رائٹ؟ تو لمبی عمریں سب کو ہی چاہتے، لیکن دعوے یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے. اگر اللہ سے محبت ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ موت کی تمنا کرنا ہے یعنی موت مانگنا. موت مانگنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، یعنی موت سے ڈرنا نہیں ہے یا پھر موت کو برا نہیں سمجھنا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا زبان سے، نہیں بری بات مت کہو، جانے کی باتیں مت کرو، مرنے کی باتیں مت کرو. ارے مریں گے تو اللہ سے ملیں گے. تو مرنا اب اس صورت میں نہ اپنے آپ کو جان دے دینا ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ ہاں میں مروں گا تو اللہ سے ملوں گا، میں اللہ سے بہت محبت کرتا، میں خودکشی کر لوں گا تو میں اللہ سے مل جاؤں گا. نہیں، جو اللہ نے وقت لکھا ہے اسی وقت موت آنا ہے، اسی کو قبول کرنا ہے. اللہ کی محبت میں پھر جتنی زندگی زمین پہ گزار رہے تو اس کے حکم کے مطابق گزارو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو موت کی تمنا کریں اگر وہ اپنے ذہن میں سچے ہیں، ذہن میں اپنی سوچ میں اگر وہ سچے ہیں. اللہ تعالیٰ خود ہی جواب دیتے ہیں یقیناً لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے آگے بھیجا ہے، جو برائیاں آگے بھیجی ہوئی ہے. ان کو معلوم ہے کہ ایسا نہیں تھا کہ ان کو قیامت کا یعنی یہ یقین نہیں تھا. یقین تھا بھی تو ان کا یہ تھے ہم چھوٹ جائیں گے، ہم جہنم میں زیادہ نہیں جائیں گے، تھوڑی دیر کے لیے گئے تو گئے، تھوڑی وقت کا اگر مل گیا عذاب تو مل گیا. اوکے، تو یہ مرنے کی تو بالکل دور ہٹ رہے ہیں کیونکہ ان کو معلوم ہے جو ان کے ہاتھوں نے بھیجا ہے وہ کچھ پیور نہیں ہے، کچھ اچھا نہیں ہے. تو وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، اٹ از ناٹ ورتھ کہ یہ آگے جا کے اس کو دیکھیں. تو ہم بھی ضرور دیکھیں کہ اپنی گزری ہوئی زندگی میں ہم نے اپنے آگے کیا بھیجا ہوا ہے. اب تو یہ ہاتھ میں ہے نا کہ ہم آگے جو بھی عمل کریں گے تو انشاءاللہ جو ہم کہیں گے اس کے اوپر ہم عمل بھی کریں گے اور بہترین سے بہترین کریں گے. لیکن پیچھے کی زندگی میں کیا بھیجا ہوا ہے اللہ کے پاس میں،
اور کیا وہ اس لائق ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو سکے اور وہ ہم کو دکھائے تو ہم کہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا تھا، میں نے یہ عمل کیا اور میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے خوش تھا، کہ اس لائق ہے وہ عمل؟ اگر کوئی نیکی کی تھی تو ہم ضرور خوشی سے یہ بات کہیں گے نا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہاں ہم نے کی تھی، تیری رضا کے لیے یہ کام کیا تھا. لیکن اگر برائیاں کی تھی، کسی کے دل دکھائے تھے، کسی کو تکلیفیں پہنچائی ہوئی ہے، کسی کے حق مارے ہوئے ہیں، کسی کے لیے بوجھ بن کر اب بھی بوجھ بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ اپنے وجود کو لوگوں کے لیے بوجھ بنایا ہوا ہے. وجود کو بوجھ بنانا یعنی کھلانے پلانے کی بات نہیں کر رہی ہوں، بلکہ کبھی ایسے لوگ ہمارے اطراف میں رہتے کہ جو مطلب ان کو سہنا مشکل ہو جاتا، ان کی باتیں، ان کا رویہ، ان کے ایکسپریشنز، ہر چیز. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے لوگوں میں سے نہ بنائے، اللہ ہم کو بہتر بنائے، ہم کو اچھا بنائے، ہم کو برکت والا بنائے، ہمارے اخلاق کو اللہ تعالیٰ درست کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرما رہے ہیں؟ اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے یہ مرنے کی تمنا نہیں کریں گے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تو تم کو آ کر رہے گی، تم بچنے والے تو ہو نہیں، تم کو تو مرنا ہے. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. تو ہم نے اب ہم یہ کیونکہ یہود ہے اور یہود کو کی مثال اب ہمارے ہی لیے دی جا رہی کہ ہم بھی اہل کتاب ہے، تو ہم نے اپنی رویوں کے اندر کیا رکھنا ہے. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قرآن سے شروع ہوئی کہ جن کو کتاب دی گئی تھی انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، اور اس وجہ سے ان کی اخلاقی بیماریاں اتنی ساری ان کے اندر آئی. اگر وہ کتاب کو فالو کرتے تو ان کو اللہ کی محبت سچی رہتی اور وہ اپنی زندگیوں میں بھی سچے رہتے، ہے نا. تو قرآن کو خاص طور پہ جب ہم پڑھیں تو اس کو اپنی عملی زندگی میں لانے کے لیے کوشش ضرور کریں. عمل کے بغیر کتاب پڑھنے والوں کے لیے یہی مثال ہے جو گدھے کی مثال دی گئی کہ جس کے اوپر صرف کتابیں لدی ہوئی ہے. ہمارے پاس میں خوبصورت قرآن، خوبصورت کاپیز ہے قرآن کی، اس کو لپیٹ لپیٹ کر اچھے سے رکھے ہوئے ہیں، چوم چوم کر رکھتے ہیں، یہ تلاوت بھی کر لیتے لیکن اس کو سمجھتے نہیں. ادھر غیبت نہ کرو کی بات پڑھی عربی میں اور یہاں پر لوگوں کی غیبت کی، وہاں کہا کہ چغلی تانے مت دو، تجسس مت کرو، اور ادھر ہم نے یہ کیا. ہوتا ہے ایسا؟ ہو سکتا ہوتا ہی ہے نا. ہم جب نہیں سمجھ کے پڑھتے تو ہمارے ساتھ میں یہی ہوتا. تو اسی لیے سمجھ کے پڑھنا ہے. انفیکٹ حسن کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھنے کا سب سے حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، عمل میں ہمارے نظر آنا چاہیے قرآن. آگے اللہ تعالیٰ پھر مومنوں سے بات کر رہے ہیں، اور یہ ایسا نہیں کہ مدینہ کے مومنوں سے بلکہ تمام مومنوں سے بات کی جا رہی. کہا جا رہا کیا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے جمعہ کے دن پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. جب اذان ہو رہی ہے، 2 اذان، ہر جگہ 2 اذانیں ہوتی ہے، مطلب خطبہ سے آدھا گھنٹہ پہلے، تو وہاں پر جیسے ہی یعنی اس کا جو اجر ہے وہ بہت زیادہ اجر ہے. جماعت کے اندر جمعہ کے دن جلدی جانے کا جو اجر ہے اس کا مطلب افضل دن ہے، افضل اس کا وقت ہے. اور چاشت کے وقت سے، یعنی ایسا نہیں کہ پہلی اذان یا اس سے پہلے بھی لوگ جا کر بیٹھتے ہیں وہاں پر ذکر کریں، کیونکہ بہترین دن ہے جمعہ کا دن، بہترین دن ہے، افضل ترین دن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے. اوکے، جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، جو بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے. اوکے، تو یہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن عید کی طرح بنایا گیا ہے. یعنی ہم تو ہر ہفتے عید کرتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جیسے یہود کو سبت کا دن دیا گیا تھا جس میں دن بھر ان کو بہت اسٹرکٹ تھا ان کے لیے کہ صرف عبادت ہی کرتے رہنا ہے، کوئی دنیاوی کام نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ یہ آدھا دن، آدھے سے بھی کم دن رکھا ہوا ہے کہ جس میں ہم نے عبادت کرنا ہے، اور باقی کے دن میں ہم اپنی دنیاوی چیزیں، دنیاوی کام کر سکتے. اوکے، تو یہ وہ دن ہے جس دن قیامت قائم ہوں گی. مقرب فرشتے، آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، سمندر، سب جمعہ کے دن سے ڈرے رہتے ہیں کہ قیامت نہ آ جائے. جب جمعہ آتا تو ان کو ڈر لگتا رہتا کہ کہیں قیامت نہ آ جائے. اوکے، اس دن کو کیسے گزارنا چاہیے ہم نے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے، ہم اپنے بچوں کو اور گھر کے لوگوں کو سب کو یاد دہانی کروائیں کہ ہم طہارت حاصل کریں اس دن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے؟ اپنے ناخن تراشتے اور زائد بال جو ہے اس کو صاف کرنا،
ہر 8 days میں یہ کام کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صفائی والا جتنا بھی کام ہے وہ سب کیا کرتے. پھر غسل لے رہے ہیں, اس کے بعد میں اچھے کپڑے جو بھی پہنے, اس کے بعد مرد جو ہے وہ خوشبو لگائیں گے, سر میں تیل لگانا مسنون ہے. پھر درود زیادہ سے زیادہ ہم نے پڑھنا ہے. وہ تو انفیکٹ آپ جمعرات کی رات سے یعنی مغرب کے بعد, جمعرات کو مغرب کے بعد سے ہی ہم سورہ کہف ہے یا پھر درود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے, کیونکہ جمعہ لگ گیا, جمعہ کا دن شروع ہو چکا. ٹھیک ہے, تو ہم یہ چیزیں سب سورہ کہف کی تلاوت ہے, دوسری پھر سورہ جمعہ اور دوسری صورتیں بھی پڑھی جاتی, یعنی زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ, اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور یہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, مرد عورت دونوں. ٹھیک ہے. وَذَرُوا الْبَيْعَ, اب اسپیشلی جب اذان ہو گئی اس کے بعد تو کوئی خرید و فروخت جائز ہی نہیں ہے, جائز ہی نہیں ہے کوئی ٹرانزیکشن کسی طرح کا. آپ نے کوئی چیز خریدی, آپ کو پیمنٹ کرنا باقی ہے, اور آپ اگر اذان ہو چکی تو ہم نہیں چھوڑ دینے کا حکم ہے کہ جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے تو اس میں ہم کوئی لین دین نہ کریں. تو اگر کوئی چیز ہم کو منگانا ہے یا خریدنا ہے تو ہم اس کا احتیاط کریں کہ اذان کے پہلے ہو جائے جو بھی کام جو خریدی والا ہے. مردوں نے بھی یہی کام اپنے اگر شاپس ہے کسی کی یا جو کچھ بھی ہے تو وہ خرید و فروخت سے باز آ جائے, رک جائے, دکانیں بند کر لیں اپنی اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب جب یہ ہوئی پہلی اذان, اس کے بعد جو ہے تیار ہو گئے تھے, اور تیاری یہ بے شک پہلے سے کرنا چاہیے. ایسا نہیں کہ اذان ہوئی تب جا رہے ہیں باتھ روم میں نہانے کے لیے اور پھر خطبہ شروع ہو رہا تب پورا خطبہ بھی آدھا ہو گیا تب جا کے مسجد میں بیٹھ رہے ہیں. یا کچھ تو ایسے ہوتے کہ اتنے بھی آرام سے جاتے کہ بھائی بس نماز مل گئی. تو یاد رکھے جمعہ کا خطبہ اگر نہیں ملتا ہے تو جمعہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, تو جمعہ کا خطبہ سننا لازمی ہے. اور پھر اس کے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطلب جیسے لیولز بتائے ہوئے ہیں کہ جو سب سے پہلے یعنی چاشت کے وقت سے جو پہلے سے مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں ان کو 11 o'clock سمجھے, یہاں کے 11 یعنی پہلی اذان ہونے کے بھی پہلے جب آ کر بیٹھے تو پھر ان کو ایک اونٹ قربانی کا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے, اونٹ کی قربانی کر کے صدقہ کرنے کا. پھر ایک اس کے بعد یعنی لیولز ہیں وہاں پہ, فرشتے جو ہے ان کا اجر لکھتے رہتے ہیں دروازے کے اوپر, ان کے دفتر جو رہتے ہیں اس میں وہ نوٹ کرتے رہتے. اور پھر جب اگر نہیں جب اگر وہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے, یعنی اذان جب ہوئی, امام جب خطبے کے لیے, خطیب جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اپنے دفتر بند کر لیتے اور جا کے وہ بھی خطبے میں بیٹھ جاتے, خطبہ سنتے ہیں وہ. تو خطبہ سننے کا کیا ہے, ہاں پھر اگر آپ اذان کے بعد یا خطبہ سٹارٹ ہونے کے بعد اگر جا رہے ہیں تو یو ول ناٹ بی کاؤنٹڈ, آپ کی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہوں گی. یعنی فرشتوں نے لکھا ہی نہیں کہ آپ کو کوئی اجر ملا. سب سے آخر میں آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا. ٹھیک ہے جی, ہاں جی, نہیں ایسا نہیں ہوتا. وہ سنتے ہیں وہاں پر, خطبہ سنتے ہیں. اور خطیب کا جب خطبہ سن رہے ہیں جمعہ کا خطبہ, اس کے کیا آداب ہے کہ اس وقت میں آپ نے بالکل بات نہیں کرنا ہے, ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کے ساتھ فرمایا کہ چاہے تم کو وہ خطبہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے. یعنی اب جیسے یہاں پر ہم کو عربی میں خطبہ سننے ملتا یہ نہیں نکلتا, تو خطبہ سمجھ آئے یا نہ آئے وہاں پہ ہلنا ڈلنا بھی نہیں ہے, پیچھے ہاتھ ٹیک کے نہیں بیٹھنا ہے. جیسے ایک دم آرام سے کوئی اس میں بیٹھتے ہیں نا, بیچ پر بیٹھے ہوئے, پیچھے ہاتھ ٹیک کر بھی نہیں بیٹھنا ہے. جیسے نماز کے لیے بیٹھتے ہیں, 2 زانوں بیٹھیں اور دھیان سے خطبے کو سنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے جب درود پڑھیں, اور جب وہ, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جو وقت ہے جمعہ کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے جس کے اندر جو دعا مانگی جائے وہ تب قبول ہو جاتی. تو آپ یہ الگ الگ اوقات بتائے صحابہ کرام یا پھر جو ہم کو اسکالر سے جو بات پتہ چلتی, تو کسی کا قول یہ بھی ہے کہ وہ گھڑی کب کی ہے, ساعت استجابہ یعنی قبولیت کی جو گھڑی, کہ جب اذان اور جب خطیب جو ہے خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اس وقت کے بیچ کا جو وقت ہے. کسی کا یہ ہے کہ 2 خطبوں کے بیچ میں جب بیٹھتے ہیں اس وقت کا ہے. تو اللہ عالم, ہم نے پورا ٹائم اسی لیے تو ذکر میں ہی ڈالنا ہے نا, ذکر میں ہی ہم دعائیں کرتے رہیں, کثرت سے دعائیں کریں. اور اکثر جو علماء یعنی جو اسکالرس تھے پہلے کے, وہ لوگ کیا کرتے تھے, عصر کے بعد کا جو وقت ہے,
اثر سے مغرب کا وقت ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی وہ ساتھ استجابہ ہو، اسی لیے وہ اثر سے مغرب کا پورا وقت جو ہے صرف دعائیں کرتے اور ذکر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، صرف رمضان میں نہیں، اس کے علاوہ بھی ہر جمعہ کو ہم نے یہ چیزیں خیال رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو. نماز ہوگی اس کے بعد میں آپ فریلی آپ خرید و فروخت کریں یا پھر کھانے پینے یا جو کچھ بھی چیزیں ہیں، اور اللہ سب کو کثرت سے یاد کرتے رہو. لیکن اس میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. اور کثرت سے یاد کرنا ہے، ذکر کا نام جب بھی آتا تو کثرت کے ساتھ آتا. اللہ ہم کو توفیق دے. اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. تو صحابہ کرام کے وقت میں یہ ہوا تھا کہ جب وہاں پر کیا ہوتا تھا، اب کیا کہا گیا تھا خطبے کے بعد، یعنی خرید و فروخت نہیں کرنا ہے. لیکن انہوں نے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور آوازیں آئی ڈھول تاشوں کی اور لوگ جو ہے بے چین ہو گئے. پھر وہاں پر صرف 12 آدمی بچے، باقی کے سب جو ہے وہ بقی کی طرف، یعنی جو آئے تھے ڈھول تاشے والے جو بھی شاید تماشا دکھانے والے تھے اور تجارتی لوگ آئے تھے تو ان کی طرف چلے گئے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی کہ بالکل بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب تک کہ نماز پوری نہیں ہوتی، خطبہ ہو جا رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے بعد میں وہاں سے نکلنا ہے. ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ منافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. سورہ منافقون خالصتا منافقین. دیکھیے قرآن کے اندر کتنا ہے نا کہ ایک سورہ مومنون بھی ہے، ایک سورہ منافقون بھی ہے، اور ایک سورہ کافرون بھی ہے. اوکے، تینوں صفات جو پہلے بتائی گئی، تینوں کیٹیگریز، اوکے صفات نہیں کیٹیگریز، ایک مومنوں کی کیٹیگری، اور ایک منافقوں کی اور ایک کافروں کی. اب مومنین کی تو بہت ساری باتیں ہم نے پڑھی، منافقین کی بھی وقتاً فوقتاً پڑھی، سورہ نساء میں بھی پڑھی ہم نے، توبہ میں بھی پڑھی، اور یہاں پر تو خاص طور پہ ان کی باقاعدہ ان کے بیٹھنے کا طریقہ، بات کرنے کا طریقہ، ان کی سوچ، ہر چیز کو اس میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے، تو یہ جیسا ہم نے اس سے پہلے دیکھا تھا غزوہ بنی مصطلق کے موقع پر، یہ جب عبداللہ بن ابی نے مطلب لوگوں کے اندر ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے غلام سے کسی ایک سے سمجھے کہ مہاجر اور انصار میں سے ایک کا جھگڑا ہو گیا دونوں کا، اور پھر اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جھگڑے کو دبا دیا. لیکن کیا کیا عبداللہ بن ابی، یعنی منافقین وہاں پر ساتھ میں تھے، تو ان لوگوں نے خوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لوگوں کو پرووک کرنے کی کوشش کی، اور یہ کہا کہ یہ تو ایسا ہے جیسے تم مطلب کسی کتے کی مثال دی کہ اس کو خوب کھلاؤ پلاؤ اور پھر وہ تمہارے اوپر بھوکے، اور جو مدینہ آپ جانے کے بعد دیکھ لیں گے کہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو جو ہے نکال دے گا وہاں سے. تو یہ الفاظ اس نے کہے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ الفاظ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق کروائی، اسی کو بلا کر پوچھوایا، پوچھا کہ کیا تم نے یہ بات کہی ہے؟ تو اس نے سیدھا کہہ دیا کہ نہیں، میں نے تو یہ بات نہیں کی، کیونکہ وہ تو ہے ہی جھوٹے نا. تو اس نے کہہ دیا کہ میں نے بات یہ نہیں کی. اوکے، پھر حضرت زید بن ارقم جو ہے وہ بچے تھے، اوکے، وہاں وہ اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو کچھ یہ نہیں کہا، وہ خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آیتیں نازل کی اور اس میں وہی الفاظ دہرائے گئے جو حضرت زید نے بتائے تھے. اور پھر اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہاں لڑکے کے کان سچے تھے، یعنی انہوں نے جو بات کہی وہ سچی تھی. اور اس میں پھر یہاں پر بہت ساری چیزیں منافقین کے بارے میں ہم جو پڑھیں گے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ اس وقت کے منافقوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، بلکہ منافقت ایک بیماری ہے، ایک روگ ہے جو کسی کو بھی لگ سکتا، انجانے میں ہو جاتا. اسی لیے ہم نے احتیاط کرنا ہے. اور یہ چیزیں یا یہ علامتیں اگر ہمارے اندر کچھ بھی کہیں بھی نظر آتی ہے، اپنے آپ کو دیکھیں گے، کسی اور کو امیجن نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، اگر کہیں کوئی نظر آتی ہے تو ہم نے اس کے اوپر کام کرنا ہے کہ نکالے اس کو اور اس بیماری سے نجات پائیں.
ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ ذکر اللہ تعالیٰ کا اور یہ تمام چیزیں اس کے لیے ہمارے لیے ضرور فائدہ مند ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی آ کر اس طرح سے بات کرتے تھے کہ ان کا عقیدہ نہیں بیان کر رہے وہ، بلکہ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے مسلمان ہونے کا یقین دلانے کے لیے صرف یہ قسمیں کھاتے رہتے ہر بات پر۔ اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ تو ان کی پہلی برائی کیا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے، قسمیں کھاتے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، لوگوں کو برا مطلب اچھائی سے روکتے، خود بھی روکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، دنیا کے لوگوں کو بھی روکتے ہیں کوئی نیکی کا کام کرنے سے۔ جیسے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا نا کہ جنگ کے اوپر جانے والوں کو ڈراتے رہتے ہیں، ارے کہاں جا رہے ہو، تم کو کیا فکر نہیں ہے اپنے گھر والوں کی؟ اور کوئی اگر وہاں پر شہید ہو گیا تو ہم نے تو کہا تھا ان کو رکنے کے لیے، یہ تو رکے نہیں، دیکھو نقصان اٹھا لیا۔ یعنی کسی نہ کسی طرح ایسے دماغوں کے اندر باتیں ڈال کر ان آگے والوں کو کمزور کرنے کی کوشش کرنا، ان کے ایمان کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ انہیں دیکھو تو ان کے جثے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، باڈی ان کی فزیکل اگر اپیئرنس دیکھو گے تو بڑے شاندار دکھیں گے، یعنی قد و قامت ہے ان کی اور خوبصورت بڑے ہیں سب کچھ، اور دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ بڑے امپریسو پرسنالٹی، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، ایسے بھی ان کی باتوں کے اندر اتنی مطلب مٹھاس اور ان کے ایسے لچھے دار باتیں جس کو کہتے ہیں، تو ایسی باتیں کیا کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی زبان سے پاک رکھے کہ جس کے اندر جھوٹ کی ملاوٹ ہو، یا صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اچھی اچھی باتیں کرنے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ایک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ ڈر اس منافق کا ہے جو زبان دراز ہوتا ہے، یعنی زبان سے اتنا زبان دراز ہے اور وہ منافق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے، یعنی ثابت ہے بالکل کہ یہ منافقت صرف مدینہ والوں کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، مدینہ میں رہنے والے ان منافقین کے ساتھ، بلکہ یہ چیز جو ہے لوگوں کے اندر پنپتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں اس امت کے ہر ایسے انسان سے ڈرتا ہوں جو منافق ہے، وہ حکمت کی باتیں کرتا ہے اور اس کا عمل ظلم والا ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، یعنی باتیں بڑی بڑی اچھی اچھی کرتا ہے لیکن اس کا عمل جو ہے وہ ظلم والا ہے، یعنی عملی طور پر دوسروں کے اوپر ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے، ان کو حق نہیں دے گا یا پھر ان کے ساتھ برا کرے گا، کسی طرح ظلم ان کے اوپر، یعنی حقوق کے ساتھ میں یا زبان کے ذریعے سے یا پھر مینٹل یا فزیکل جو کچھ بھی باتیں ان کی بڑی ایک دم سمجھداری والی ہوں گی لیکن عملی طور پر وہ بہت خراب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ایسے اس سے بچائے، اپنی زبانوں کی ہم کو خاص طور پہ پاسداری کرنے والا بنائے۔ پھر مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہیں، یعنی جیسا ایک لکڑی کو دیوار کے اندر چن دیا جائے تو نہ وہ خوبصورتی رہتی نہ وہ کسی کام میں ہی آ رہی ہے نا۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں آتے، مجلسوں میں، تو ایسے دیواروں سے ٹک ٹک کر بیٹھتے تھے، یعنی کوئی کارنر پکڑ لیں گے اور وہاں پہ بڑے مزے سے ٹک کر آرام سے سن رہے ہیں، ہاں، اور اس کے بعد میں پھر ان کا عمل کا کوئی مطلب یہ نہیں تھا، جسٹ فار دا سیک آف لسننگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی کی مثال دے رہے جیسے دیواروں کے اندر چنے ہوئے کندے ہیں، لکڑی کا کندا، اور اس سے کوئی فائدہ کسی کو نہیں پہنچتا، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں، اتنے کمزور اور اتنے بزدل کہ ہر بات جو ہے ان کو اگر ایسا لگتا کہ کہیں کوئی زور کی آواز ہوتا ہے، ایسا لگتا کہ اچھا ہمارے بارے میں کچھ ریویل تو نہیں ہو گیا، کوئی آیتیں آتی تو ہمیشہ یہ ڈر میں رہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ ہم کو ریویل نہ کر دے لوگوں کے سامنے۔ یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں۔ پھر اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں۔ تو یہ اس وقت بھی ہوا تھا
کہ عبداللہ بن ابی کو جب وہ مدینہ آیا تو لوگوں نے یہ کہا تھا کہ چلو تم نے جو بولا وہ بولا جانے دو، اب اللہ کے رسول کے پاس آؤ، ان سے مغفرت کی دعا کروا لو تو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس نے اسی طرح اس نے ریئیکٹ کیا تھا کہ بس اب میں یہ کام بھی نہیں کرنے والا، یعنی بہت چڑ کر اس نے گھمنڈ کے ساتھ وہ جو ہے اپنا منہ پھیر کر چلا گیا تھا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. سبحان اللہ. کوئی قرآن کے اندر کتنے مقامات ہم نے دیکھے نا، اب تو ہم بالکل خاتمے کے قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا، لیکن منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جان بوجھ کر اپنے کیے پر اڑے ہوئے ہیں، اور منافقت یعنی زبان سے مسلمان اور پیچھے جو ہے عمل میں اتنے برے، تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو تو معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ خود معافی، سچی معافی مانگ کے اپنے ایمان کو پکا نہ کرے. ایسی بات نہیں ہے کہ منافقین کو اللہ تعالیٰ یعنی معافی مانگیں گے بھی تو معاف نہیں کرے گا، لیکن وہ خود جب تک کہ اپنے آپ کو درست نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کر رکھے اس منافقت سے. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. یہ اپنے آپ کو یہ بتا رہا تھا لوگوں کو، یعنی عبداللہ بن ابی، کہ انصار نے مدد کی، اس وجہ سے یہ جو مہاجرین ہیں ان کو یہ پنپ سکے اور ان کو اتنی وسعت ملی، ادروائز ہم نہیں ہوتے تو ان کا کیا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ یاد دلا رہا ہے کہ زمین آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے، مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائے تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا، حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے لیے ہے، مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. یعنی مال اور اولاد جس کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہوا، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، اور یہی چیزیں ہوتی ہے جو انسان کو تکبر کی طرف اور اس کی طرف لے کر جاتی، بیماریوں کی طرف، برائیوں کی طرف. تو ان کی حد سے بڑی ہوئی محبت بھی دین کے تقاضوں کو پورا کرنے سے روک دیتی. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آگے پھر اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ یہ منافقت کا علاج کیا ہے. اللہ کے ذکر سے تم کو یہ چیزیں نہ روکے، کیونکہ اللہ کا ذکر جتنا تم کرو گے اس سے دل پاک ہوگا، اور پھر تمہارے دلوں سے یہ بیماریاں نکلے گی. جو لوگ ایسا کرے، یعنی جو مال اور اولاد کو جنہوں نے اپنا یہ کر کے رکھا ہوا ہے، جس کے گرویدہ ہیں، جو ایسا کرے وہ خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے. اس وقت وہ کہے کہ اے میرے رب، کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی اور مہلت دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہوتا. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. تو صدقہ کرنے کے لیے یہاں مرتے وقت انسان یہ کہے گا کہ صدقہ کرے، کیونکہ صدقے کے لیے کیا ہے، کوئی انسان کو ایفرٹ نہیں کرنا پڑتا، محنت کوئی نہیں ہے. رائٹ؟ روزہ رکھنا تو دن بھر بھوکا رہو، حج کرنا ہے یا پھر نماز پڑھنا ہے، ایفرٹس ہیں. صدقے میں کیا ہے، صرف جیب میں ہاتھ ڈال کے نکال کر دینا ہے. کسی بھی طرح کا صدقہ کرنا یہ مطلب ایک آسان کام ہے. انسان بیمار بھی ہے تو اب کر سکتا، رائٹ؟ اسی لیے مرتا ہوا انسان بھی یہ کہے گا کہ تھوڑا اور مہلت دے دیتا تو میں صدقہ کرتا. تو کیوں ہم بستر مرگ پہ جانے کا انتظار کریں؟ ہم خود ابھی زندہ ہیں، صحت مند ہیں، سب کچھ ہے، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے رہا کروا لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ اپنے گردنوں کو چھڑاؤ جہنم کی آگ سے، چاہے کھجور کا سوکھا ٹکڑا دے کر کیوں نہ ہو، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو جو کچھ بھی ہو سکتا ہم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے چھڑانے کی کوشش کریں، صدقات ضرور دیں. آگے سورہ تغابن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریفیں ہیں، تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں. پھر سے تسبیحات پڑھیں. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ بنائی، اور اسی کی طرف آخر تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے.
جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا تمہیں ان لوگوں کے لیے کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا یہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا۔ تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز، اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے۔ ہر چیز بتائے گی، اللہ تعالیٰ ہر چیز بتائے گا کہ جو کچھ بھی ہم نے عمل کیے وہ سامنے لائے جائیں گے، اور ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے۔ اعمال کو سامنے پیش کرنا بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کی روشنی میں اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے، یعنی قرآن۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، جب جمع ہونے والے دن سب کو اکٹھا کیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا تو اس دن سب کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے۔ ذالک یوم التغابن، یہ وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا، یعنی بینکرپسی، انسان بینکرپٹ نظر آئے گا، حسرت والا دن وہ ہوگا۔ تغابن یعنی کیا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، سب کچھ غبن، اس ورڈ سے ہے غبن سے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی خرید و فروخت یا لین دین کے معاملے میں بولا جاتا ہے نا یہ کہ وہ اس نے غبن کر دیا فلاں نے، اوکے۔ تو قیامت کے دن ابھی جیسے ہم نے تجارت کی بات کی تھی، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو یہ دین میں ہمارے اعمال کرنا اور ہم کو جنت ملنا اور یہ سب بھی چیزیں کیا ہے، یہ تو تجارت جس کو انسان پسند کرتا، جس میں فائدہ نظر آتا، وہ چیز وہ ٹرانزیکشن کرنا وہ ہمیشہ پسند کرتا۔ لیکن تم اپنے اعمال جو کر رہے ہو یہ سمجھو کہ یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ تغابن بھی ہو سکتا، تم بینکرپٹ بھی ہو سکتے، تم کو نقصان بھی ہو سکتا۔ قیامت کے دن کا مفلس کون ہے؟ آپ سے ہم نے جو پوچھا تھا، وہ انسان کی جو سب کچھ اتنا سارا نیکیاں لے کر آئے گا، پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا، احد پہاڑ جیسی۔ احد پہاڑ 3 کلومیٹر اونچا، 7 کلومیٹر لمبا ہے، کتنا جائنٹ ہے، اور اس سے بھی اونچی اونچی نیکیاں مانے وہ لے کر آئے گا، اتنی ساری نیکیاں۔ لیکن اس نے کسی کو گالی دی، کسی کا دل دکھایا، کسی کا حق مارا، کسی کی غیبت کی، برائیاں کی، یہ سب چیزوں میں اس کو وہ نیکیاں بانٹ دینا پڑے گا، اور پھر اس کے پورے اعمال نیکیاں جو ہے اچھی والی ساری ختم ہو جائے گی، اور پھر بھی اس کی برائیاں جو اخلاقی برائیاں تھی وہ سب باقی ہے۔ اس نے جو جس کسی کے ساتھ بھی کیا ہوا تھا ابھی، اور اس کے لائن لگی ہوئی ہے کہ اس سے یہ چیز لینا ہے، تو پھر اب کیا، کچھ تو بچا نہیں، تو اب ان کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈالی جائے گی۔ یہ ہے یوم التغابن۔ اسی لیے یہ ٹرانزیکشن فیل ہونے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو روکیں، دنیا کے اندر ہم لوگوں سے معافیاں مانگے۔ کل میں نے ایک دعا شیئر کی تھی کہ اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہو تو کیا دعا کی جائے، یعنی ہم ان کے لیے دعا کریں، کیونکہ اتنا فیزیبل نہیں رہتا نا کہ کسی کو جا کر ہم بول دیں کہ ہاں بھائی ہم نے آپ کی غیبت کی تھی، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، تو آگے والا کیسے لے گا ہم کو نہیں پتا، ہو سکتا ہے کہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے۔ تو بہتر ہے کہ آپ کم از کم اللہ سے دعا کر لیں اور آگے سے پھر وہ بندے کی غیبت نہ کریں، کسی کی بھی غیبت نہ کریں۔ جس کسی کے لیے غیبت کی تھی تو دعا کرے، اور اس میں دعا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو اپنے قریب کرنا، یعنی ہم نے غیبت جو کی تھی اب اس کے عوض اب ان کو قریب کر لے اپنے، اور پھر ہمارے گناہوں کو معاف کریے، تمام چیزیں کل دعا آپ کے ساتھ میں شیئر ہوئی ہے۔ تو ہم دنیا کے اندر جتنا اپنے آپ کو پاک کروا سکتے ہیں ہم کروا لیں، اس سے پہلے کہ وہ دن مہار جیت کا دن آئے، جس کے اندر انسان کچھ بھی کما نہیں پائے گا، پھر دوبارہ سے اس کو اویل نہیں کر سکتا، نہ معافی وہاں پہ مانگ سکتا، نہ وہ بندے کو کہہ سکتا کہ ارے پلیز دیکھو میرے تو گناہ بڑھتے جا رہے ہیں تم چھوڑ دو نا۔ وہ کیوں چھوڑے گا؟ اس کے لیے تو وہ کوئی رحم والا انسان، کوئی رحم نہیں کرنے والے۔ حقوق العباد کے اندر تو اللہ تعالیٰ بالکل نہیں چھوڑے گا نا، کیونکہ وہ تو بندوں کا حق تھا۔
حقوق اللہ میں بے شک اللہ تعالیٰ بہت بے نیازی کے ساتھ ہم پر رحم کرے گا، لیکن بندوں کے حقوق میں خاص طور پہ ہم خیال رکھیں کہ وہ چاہے اولاد ہو، والدین ہو، رشتہ دار ہو، پڑوسی ہو، یا کوئی جن کا بھی واسطہ ہمارے ساتھ پڑتا ہے، سب کے ساتھ میں ہم نے بہتر رہنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دن کے غبن سے، ہر طرح کے غبن سے بچا لے۔ پھر حقوق اللہ میں بھی اللہ معاف کرے گا کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی نیکیوں کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیں۔ نماز، روزہ، سب ان میں خلوص رہنا چاہیے، اخلاص کے ساتھ کریں، ریاکاری نہ کریں، اس کو بہتر سے بہتر احسان کے درجے پہ عمل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ پر ایمان لایا اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیت کو جھٹلایا، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے حکم سے آتی ہے، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ اب دو بہت اہم چیزیں ہیں کہ جو بھی مصیبت انسان پر پڑتی ہے تو تقدیر کو قبول کرنا ہے، مومن پر لازمی ہے کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے ہے، تو وہ انسان کو پھر اطمینان مل جاتا۔ جب کوئی مصیبت پہنچے کہیں یا پھر اپنے دل کے مطابق کام نہیں ہو، قدر اللہ ما شاء، اللہ نے مقدر کیا جو کچھ بھی اس نے چاہا۔ رضیت باللہ، میں اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر راضی ہوں، رضیت باللہ ربا۔ ان جملوں کو اپنی زندگی میں یعنی بولنے کی عادت ڈالیں، یہ زبان سے نکالیں یہ جملے، کہ کہیں اپنی زبان سے کہ اللہ کے حکم پر میں راضی ہوں، اللہ کے فیصلے پر میں راضی ہوں، اللہ نے جو چاہا وہ کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جملے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ تعالیٰ، جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا تو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخش دیتا، اس کے دل کو اطمینان دے دیتا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت پر رکھتا، وہ صحیح راستے پر رہے گا۔ اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں۔ کون ہو سکتے یہ دشمن؟ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ بعض تمہارے ماں، اولاد اور بیویوں میں سے تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو۔ یعنی ابھی جیسے بات ہوئی تھی سورہ منافقون کے اندر کہ وہ جو تم کو اللہ کے ذکر سے روک دے، وہ جو جن کے لیے تم اتنا پیچھے پڑ گئے، جن کی خیر خواہی اور بھلائی کے لیے کہ تم نے اللہ کے، ہم نے سورہ ممتحنہ میں جو دیکھا جیسا کہ وہ تم کو اللہ کے مطلب حدود سے کو پامال کرنا تمہارے لیے آسان ہو گیا، تو یہ اولاد ہمارے لیے دشمن نہ بنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ایسے پڑوسی سے، ایسے جو برا پڑوسی ہے، اور ایسے سپاؤس سے، شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، کہ جو مجھے وقت سے پہلے بوڑھا کر دے۔ وَمِن وَلَدٍ أَن يَكُونُ عَلَيَّ رَبًّا، اور ایسی اولاد سے جو میرے اوپر رب بن جائے، میرے اوپر قابو پا جائے۔ وَمِن مَالٍ أَن يَكُونُ عَلَيَّ عَذَابًا، اور ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بن جائے۔ وَمِن مَاكِرٍ وَمِن صَاحِبٍ، اور ایسے دوست سے کہ جو میری برائیوں کو دیکھے جو تو لوگوں کے اندر تشہیر کر دے، لوگوں کے اندر بتا دے، اور میری بھلائیوں کو دیکھے تو اس کو دبا دے۔ ایسے ساتھی سے میں پناہ مانگتا۔ شیطان کہ وہ مجھے مرتے وقت تیری یاد کو بھلا دے، یا پھر مجھے کپ میں ڈال دے، برائی کی طرف ڈال دے۔ یہ کتنی اہم چیزیں ہیں نا، یہ تمام، یعنی ساری فیملی لائف آ گئی اس میں، سارے پڑوسی، دوست، سب، ہر کوئی آ گیا۔ تو ایسی دعائیں یاد کریں، ان کو پڑھیں، ان کو مانگیں، صرف پڑھیں نہیں، مانگیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اولاد اور اسپاؤس سب میں کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم، صرف عورت نہیں، بیوی نہیں، زوج یعنی اسپاؤس میں اور تمہاری اولاد میں تمہارے دشمن ہیں، تم ان سے بچ کر رہو۔ اور پھر یہ جیسے پہلے میں نے بات کی تھی کہ خاص طور پر اس میں کیا ہے، اب یہ ہم یہ نہ سمجھے کہ ہاں یہ تو فلاں میرے لیے دشمن بنے ہوئے ہیں، میں نماز پڑھنے جاتی ہے بچے آ جاتے مجھے ستانے کے لیے، میں کچھ پڑھنے جاتی ہوں یہ جھگڑنا شروع کر دیتے۔ تو شیطان کی اکساہٹوں سے پناہ مانگے، اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ ذکر کریں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان سے دشمنی نبھائیں، ان کو دشمن سمجھ کر ان کو برے الفاظ کہیں،
یا ان کو مارے پیٹے اگر بچے ہیں تو, یا پھر لوگوں سے جھگڑے کریں کہ نہیں تم تو مجھے کوئی اللہ کے دین کو ہی فالو نہیں کرنے دیتے تمہاری وجہ سے. یعنی مسلسل گھر میں جو ایک تنگ ماحول ہے, ایک دم ایل او سی کے جیسا, جھگڑے ہی جھگڑے مسلسل, ایسا والا نہیں. بلکہ رشتہ داریوں کے معاملے میں جہاں اللہ نے یہ کہا کہ وہ تمہارے دشمن ہے فاحذروہ, بچ کر رہو, جسٹ کیپ اویئر, اپنے آپ کو احتیاط سے رکھو, دھوکے میں مت پڑنا اس کے. اور دوسرا تم کیا کرو, وَإِن تَعْفُوا, اور اگر تم ان سے درگزر کر لو, عفو کر لو, وَتَصْفَحُوا, درگزر سے کام لو, عفو اور درگزر سے کام لو, نظر انداز کرو, درگزر کرو, وَتَغْفِرُوا, اور ان کو معاف کر دو, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ, فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رحیم, تو بے شک اللہ بھی خوب معاف کرنے والا, رحم کرنے والا ہے. جب رشتوں کے معاملے میں اتنی یہ ہے کہ ہاں یہ ہمارے لیے نقصان کا سبب بن سکتے, لیکن ان چیزوں کو, ان کی غلطیوں کو نظر انداز کرو تو تم ایک سکون کی زندگی گزارو گے. فیملی لائف تم نے چھوڑنا نہیں ہے, تم کو رشتے تو توڑنا نہیں ہے, تم کو پڑوسیوں کے ساتھ تو اچھا ہی سلوک کرنا ہے, تم کو دوستوں کے ساتھ خلوص للناس حسنہ ہی کرنا ہے, سب لوگوں سے اچھی بات کرنا ہے. ہاں جب لوگوں کے اندر دیکھو گے خرابیاں, غلطیاں پریشان کرے گی تم کو, درگزر کرو, نظر انداز کرو. کئی چیزیں رشتوں میں نظر انداز کرنے سے ہی کامیاب ہم ہو سکتے, ادروائز ہر بات کو لوگوں کی روک بنا کر بیٹھیں گے دل کا. تو یہ بالکل سمپل سی مثال یاد رکھیں کہ ہم لوگوں کے لیے ڈسٹ بن نہ بنے. کچرا ڈالنے کی جگہ ہوتی ہے تو کچرا کنڈی نہیں بنانا ہے اپنے آپ کو کہ کوئی بھی آ رہا ہے اور اپنی گند اب نکال کر ہمارے اوپر ڈال دے رہا, وہ بڑبڑ کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, اور ہم نے اس کو جمع کر کر کے رکھا ہوا ہے, اور ان کی صرف سن سن کر ہی ہم اپنے آپ کو کڑتے جا رہے ہیں, وہ کرتے جا رہے ہیں, اور پھر دل میں بھی کہ ایسے لوگوں سے اللہ نے میرا واسطہ پڑھا دیا, اور پھر یہ میرے لیے کوئی میری زندگی تباہ ہوگی, میں کسی لائق نہیں ہوں, اور پھر یہ تمام چیزیں میری اللہ نے قسمت ہی خراب رکھی ہوئی. یہ ساری چیزیں کیا ہے, شیطان نے کرتا. اللہ تعالیٰ نے سو نظر انداز کرنے کا حکم دیا ہے, لوگوں کی باتوں کو نظر انداز کرو. لوگ کوئی آ کر کوئی تکلیف پہنچانے والی بات کہیں بھی تو حکمت سے کام لو, اپنے آپ کو جہاں روکنا ہے وہاں روکو, جہاں خاموش رہنا ہے وہاں خاموش رہو. اور صرف خاموش مت رہو, خاموش رہنے کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے بولا تو ہم سنتے ہیں, یا پھر اس کو دماغ میں رکھا ہوا ہے, وہ تو بڑبڑ کر کے چلے گئے کوئی, اور ہم نے اس کو دماغ میں رکھ لیا, اور مسلسل ہم اس کے اوپر سوچ رہے کیوں انہوں نے ایسا کہا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا, پھر وہ پوری داستان کھل جاتی بچپن سے لے کر, یا پھر جب سے وہ کانٹیکٹ میں آئے وہ رشتہ دار تب تک کی. تو سوچے دماغ کا کیا حال ہوگا, کیا ایسا دماغ اللہ کا ذکر کر سکے گا؟ یہ اصل میں بن رہے ہیں دشمن, خود ہم اپنے ہاتھوں سے ان کو اپنا دشمن بنا رہے ہیں. کیا ایسا دل اللہ کو یاد کر سکے گا سوائے کمپلینٹس کے, اور کیا رہے گا ایسے دل میں پھر, رائٹ؟ تو درگزر کرنا, نظر انداز کرنا سب سے اہم ہے. نظر انداز کرے لوگوں کی باتوں کو, لوگوں کے ایکشنز کو, لوگوں کے رویوں کو, اور جو چیز ریپیٹیڈلی تکلیف دے رہی ہے نا وہاں بالکل تحمل کے ساتھ بتا دیں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہم کہیں کچھ نہیں, لیکن وہ بس دوسروں کی صرف ان کو رشتہ داروں کے اندر ادھر ادھر کی لالا کے صرف ہم کو بتاتے رہتے ہیں, وہ اپنا دل ہلکا کرتے رہتے ہیں ہمارے پاس, یعنی غیبتیں کر کے. دل ہلکا کرنا یعنی غیبت کرنا, کوئی تکلیف میں وہ نہیں ہے, بلکہ بس انہوں نے یہ کہا, انہوں نے اچھا آپ کے بارے میں بھی یہ کہا تھا, وہ تو یہ بول رہے تھے, وہ تو وہ کر رہے تھے. تو ان کو بالکل صبر کے ساتھ ان سے معذرت چاہیں, کہیں پلیز یہ نا سب, میں جب سنتی ہوں تو پھر یہ میرے دماغ میں چلتا رہتا, اور میں نہیں چاہتی کہ میں ان چیزوں کے اندر اپنے دماغ کو ویسٹ کروں, تو جانے دیجیے, آپ بھی نظر انداز کریں, میں بھی نظر انداز کرتی ہوں, ہم یہ باتیں نہیں کریں گے, ہم یہ باتیں نہیں کریں گے, سیدھی سی بات. ٹھیک ہے, وہ آپ سے پھر باتیں کم ہو جائے گی. اب وہاں تو ہم کو بھی لگے گا نا, اچھا پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ باتیں ہوتی تھی, کتنا مزہ آتا تھا, بہت مرچی نمک والی باتیں رہتی تھی. اب تو کیا تھوڑی سی بس خیر خیریت پوچھتے ہیں, بات ختم, بس اتنا ہی کافی ہے. اس شر سے بچنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے, خیر خیریت پوچھ لی, بات ختم ہو گئی. جہاں کہیں یہ شروعات ہو رہی ہے کہ کوئی جھگڑا, کوئی غیبت, کوئی چغلی, تو اللہ کے واسطے اپنے آپ کو روکیں, آگے والے سے پہلے اپنے آپ کو روکے کہ آئی ایم ناٹ ریڈی ٹو لسن, میں سننے کو تیار نہیں ہوں. صرف رمضان میں نہیں, اس کے علاوہ بھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے رشتوں کو مضبوط بنا کر رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمارے رشتوں میں محبت دے, بھائی بہنوں میں محبت دے, اور ہمارے اپنے بچوں کے اندر بھائی بہنوں میں محبت دے اللہ تعالیٰ.
اور تمام کو توفیق دے کہ ہم سب حقوق العباد کو جتنی ہم میں استطاعت ہے ہم پورا نبھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے، تو ان سب کو نبھانے کا بہترین اجر بھی ملے گا۔ لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو اور سنو اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وہ بس وہی فلاح پانے والے ہیں۔ شرح نفس، دل کی تنگی، اس سے پناہ مانگنا ہے، یہ اپنے الفاظ میں کہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم کو دل کی تنگی سے بچا۔ یہ تمام چیزیں بھی کیا ہے، دل کی تنگی سے ہی ہوتی، رشتوں کے معاملے میں بھی، اس کے علاوہ بھی، یعنی لوگوں کے اوپر خرچ نہیں کرنا ہے، لوگوں سے اچھی بات نہیں کرنا، یا پھر ویسے بھی مال خرچ صدقہ خیرات نہیں کرنا، یہ سب چیزیں دل کی تنگی سے۔ اللہ سے پناہ مانگے کہ اللہ ہم کو دل کی تنگی سے بچائے۔ اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر کرے گا۔ اللہ بڑا قدردان بابر اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جاننے والا، زبردست اور دانا ہے۔ اوکے، آگے ہے سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو۔ تو طلاق کی کچھ چیزیں ہم نے سورہ بقرہ میں بھی دیکھی تھی اور یہاں پر بھی اس کی مطلب کچھ تفصیلات ملیں گی۔ اب جو عدت، یعنی پہلی بات یہ بتائی جا رہی کہ عدت کو خاص طور پر، یعنی عدت کو دھیان رکھنا ہے اور اس کو کاؤنٹ کرنا ہے، زمانہ عدت جو ہے اس کو کاؤنٹ کرنا ہے باقاعدہ۔ اور عدت کے زمانے میں عورت کہاں ٹھہرے گی، عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلیں۔ تو اگر طلاق، پہلی طلاق بولی گئی یا دوسری، تو عورت کو شوہر کے گھر میں ہی رکنا چاہیے۔ کیوں؟ اللہ یہ کہ وہ کسی سری برائی کی مرتکب ہو۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور جو کوئی اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ کیوں وہاں پر ہی رکنا ہے؟ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دل میں محبت دوبارہ پیدا کر دے، جو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے اتنا بڑا ڈیسیجن لے لیا گیا، یا وہ غصے کا وقت تھا جس میں بول دیا، یعنی جھگڑا ہو گیا اور پھر دونوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں اب الگ ہی ہو جانا ہے، تو وہ ہو سکتا ہے کہ ساتھ میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ پھر سے دلوں کو ملا دے۔ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت پوری کر لے کہ خاتمے پر آئے، تو یا انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکو یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ۔ اور یہ دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور اے گواہ بننے والوں اپنی گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو۔ یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے، ہر اس شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے۔ اب یہاں پر سورہ طلاق کے اندر صرف یہ نہیں کہ طلاق کے ہی بارے میں کچھ چیزیں بتائی ہوئی، بلکہ بات تقویٰ سے جڑی ہوئی ہے۔ جو کوئی بچنا چاہے گا اللہ اس کے لیے بچنے کا راستہ نکال دیتا۔ جس نے اگر ہر چھوٹی چیز کے اوپر بوال کھڑا کر دیا اور بس اب تو جدا ہی ہو جانا ہے اور ہمارا تو ٹھکانا ہی ایک ساتھ نہیں، تو جتنا انسان بچے گا، ایک اگر رشتوں کے معاملے میں لیں، رشتہ توڑنے سے جو بچے گا، جو چاہتا نہیں ہے کہ یہ بات ہو، رشتہ ٹوٹے، اللہ اس کے لیے موافقت کا راستہ نکال دیتا۔ اور ان جنرل اللہ تعالیٰ تقویٰ کے یہاں پر 5 سے 6 جو ہے فروٹس بتائے جائیں گے، تقویٰ کے فائدے۔ تو سب سے پہلا فائدہ تقویٰ کا یہ ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، مشکلات سے نکلنے کا راستہ تقویٰ کی وجہ سے مل جاتا۔ اوکے، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ جو کوئی اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے اور جو کوئی بھی تقویٰ کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ کا ڈر انسان کا اپنا مطلب اپنی غلطیوں کو انسان ریپیٹیڈلی دیکھ لیتا، معافی مانگ لیتا، اوکے، اپنے تعلقات کو درست کر لے سکتا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے ایسے راستے نکالتا کہ انسان کو کس طریقے سے آگے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے پرووائڈ کرے گا، رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ انسان کا گمان بھی نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے، جیسے حرام کی بات اگر لیں تو حرام کمائی سے اگر بچنا ہے، سود سے اگر بچنا ہے، انسان کو نظر تو آئے گا کہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ نقصان نہیں ہے، دراصل وہ تو فائدہ ہے جو آخرت کا فائدہ۔ تو جو کوئی بچنا چاہے گا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دے گا، جو کوئی بچنا چاہے گا اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے کوئی اس کو امیجن بھی نہیں کر سکتا۔
اس جگہ سے اللہ تعالیٰ وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. اور رزق کا معنی صرف مال نہیں ہے، کئی ساری چیزیں ہم کئی مرتبہ دیکھ چکے. سکون ہے، اطمینان ہے، رشتے ہیں، ہر چیز ہے اس کے اندر شامل ہوتی. ٹھیک ہے. تو دوسری بات کیا ہے؟ ایک تو ہے نکلنے کا راستہ دے گا، پھر ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا، اور پھر توکل ساتھ میں جو کرے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیونکہ تقویٰ کے ساتھ توکل بھی آئے گا نا. بچے گا تو کیوں بچ رہا ہے؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھ کر وہ کام کو میں نے یہ کر دیا، ہٹا دیا، اپنے سے دور کر دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. بے شک اللہ ہی کے سپرد سارے کام ہوتے ہیں. اللہ ہر چیز کے لیے مقدر ایک تقدیر مقرر اس نے کر رکھی ہے. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے ان کا معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت کے مہینے 3 ہیں، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہیں آیا ہو. یعنی اگر کوئی، جیسے پہلے یہ ہوا کرتا تھا کہ اگر ایک دم چھوٹی بچی سے اگر جو نکاح ہوا تو ایسی اس میں، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، جب تک کہ وہ ڈیلیور نہیں کر دیتی بیبی تب تک کہ وہ اس کی عدت رہے گی. وہ 9 months بھی ہو سکتا، یا جب اس نے جس کنڈیشن میں، جب وہ 2 دن بھی ہو سکتا، 1 دن بھی ہو سکتا، جتنا بھی، جب وضع حمل ہو گیا تو اس کی عدت ختم. جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ ہے چوتھا فائدہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا اس کے کاموں کو اللہ آسان کر دیتا ہے. امرہ یجعل لہ من امرہ یسرا، کہ اللہ تعالیٰ مشکل سامنے نظر آتا کہ یہاں اس جگہ بچنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کے لیے تقوی اختیار کر رہے ہیں، اللہ وہ کام کو آسان کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. پھر ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنزَلَهُ إِلَيْكَ، یہ جو یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اور پھر اگلی بات وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، 5ویں چیز ہے یہ کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کو بہت بڑا اجر عطا کرے گا. تو ہم تقوی جو رمضان کا جو ماخذ ہے، رمضان کا جو جسٹ ہے، جس چیز کو پانے کے لیے رمضان اللہ نے دیا وہ تقوی ہے. اور جو کوئی بھی تقوی اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہ 6 فروٹس، یہ تو یہاں بتائے گئے، اس سے بھی کئی زیادہ چیزیں بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور اس سے ملتی ہم کو. جو بڑی چیزیں ہیں جو دنیا میں ہم کو کامیاب ہونے کے لیے، یا جو چیزیں جس سے شیطان ہم کو ڈراتا، تم یہ جگہ کا جاب نہیں کرو گے، بھلے یہاں پہ لکوئر بیچا جاتا، شراب بیچی جاتی ہے اور وہ بندہ چھوڑنا چاہ رہا ہے، تم یہ جاب چھوڑ دو گے؟ حرام کمائی، کوئی حرام کمائی نہیں. تمہارے گھر میں بچے ہیں، تم کو سب کو پرووائڈ کرنا ہے، تم کو کوئی اور جاب نہیں ہے. تم کو کسی طرح تم اللہ سے معافی مانگو، تم یہی کام کرو. لیکن نہیں، جو بچنا چاہتا اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا. جو توکل کرتا اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا، اس کے معاملے کو آسان کر دیتا، پھر اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دیتا، اور سب سے بڑی چیز کہ اس کو بڑا اجر عطا کرتا. ایک مثال کے ساتھ بتایا. اللہ تعالیٰ سے ہم سب دلوں کا تقوی مانگے. اللہم انا نسألک الہدی والتقی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے اور ہم کو تقوی کا پابند رکھے. ان کو اب جو ہے پھر عورتوں کی طرف بات آ رہی ہے. ان کو زمانے عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اور اگر وہ حاملہ ہو تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت تم ان کو دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہم بات چیت کے ساتھ طے کرو. لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلائے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ مکلف اسے نہیں کرتا. یعنی اللہ نے جس کے پاس جتنی طاقت، پیسہ، استطاعت، صلاحیت، صبر، جو کچھ بھی دیا، اللہ کا قاعدہ ہے لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا. جو کچھ بھی اس کو دیا ہے اللہ نے، اس سے زیادہ کا اس کو پابند نہیں کرتا، اس کے زیادہ کا بوجھ نہیں ڈالتا. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا،
یہ ضرور یاد رکھیں ان قریب اللہ تعالی مشکل کے بعد آسانی کر دیتا، انفیکٹ مشکل کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، ان مع العسر یسرا۔ تو اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین رکھیں، توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، یعنی زمینیں بھی 7، ان کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اسی لیے بتائی جا رہی ہے کہ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ اوکے، آگے ہے سورہ تحریم۔ سورہ تحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ یعنی ایک جو واقعہ ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خواہش کی بنا پر نہیں بلکہ اپنی زوجہ کی خواہش کی بنا پر ایک مطلب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے ملنے کے لیے شام میں جاتے تھے تو ایک زوجہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا زیادہ بیٹھے، وہاں پر انہوں نے جو شہد چکھا تو اس کے اندر سے کچھ اسمیل آتی تھی، اس شہد میں سے کچھ اسمیل آتی ہے۔ تو دوسری جو ازواج مطہرات تھی ان میں سے 2 نے یہ کیا کہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم یہ کہیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس میں زیادہ بیٹھ گئے تھے، آپ کو شہد زیادہ پسند تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان کے پاس تھوڑی دیر زیادہ بیٹھ گئے۔ تو ان لوگوں کو یہ لگا، یہ جو ہوتی ہے نا نیچرل جو ایک مطلب جیلسی جس کو کہہ سکتے، کہ وہاں زیادہ کیوں بیٹھ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے شہد کیوں کیسے پریزنٹ کیا، تو ہم یہ کہیں گے کہ آپ کے منہ سے جو ہے اس کی اسمیل آ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسمیل بالکل بھی پسند نہیں تھی، یعنی کسی بھی طرح کی بدبو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اس شہد کی بو آ رہی ہے ایسا بولیں گے جب وہ آئیں گے۔ تو انہوں نے یہ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں یہ سوچ لیا کہ نہیں، اب سے میں وہ شہد نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں بیٹھوں گا نہیں یا پھر یہ، انہوں نے کہا کہ اب سے میں یہ شہد نہیں کھاؤں گا، اور اس کے اوپر انہوں نے قسم کھا لی، تو یعنی کہ نہیں کھاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ چیز جو ہے ناپسندیدہ گزری کہ اللہ نے جو چیز حلال کی ہے اس کو انسانوں کی محبت یا ان کے لیے حرام نہیں کیا جا سکتا، اس سے نہیں رک سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہے؟ شہد تو حلال ہے، ٹھیک ہے، اس سے مغفیر شاید اس کا نام تھا، وہ جو ایک پرٹیکولر پھول سے وہ لیتی ہے مکھی تو اس کا اسمیل آتی ہے پانی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ اللہ معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے۔ اب یہ جو دوسرا معاملہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا، اور یہاں پر کسی صحابیہ کا یعنی احادیث سے بھی ہم کو جو ہے کلیئرلی نام نہیں پتہ چلتا، اور یہ تو ہم کو یہ جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ کیا مسئلہ تھا۔ بات اتنی تھی کہ کچھ سیکرٹ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی ایک زوجہ محترمہ کو بتائی، اور وہ she could not keep it، وہ اپنے پاس رکھ نہیں پائی، اور انہوں نے ایک دوسری زوجہ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ تھی دوسری، ان کو وہ بات شیئر کر دی، بتا دی، یعنی جو بات راز رکھنے کے لیے کہی گئی تھی وہ راز نہیں رکھ پائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ریویل کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ انہوں نے تو یہ بات بتا دی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ریئیکشن ہے، تو اس میں ہم عورتوں کے لیے بہت سارے سبق ہیں، انفیکٹ ازدواجی زندگی کے لیے۔ پہلا یہ کہ اگر شوہر کوئی رازداری کی بات ہم سے کہے، یا ان جنرل تو کسی نے کوئی رازداری کی بات کہی تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیکرٹ کی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی
بیڈروم سیکریٹس ہیں, شوہر سے کوئی بات خاص ہے کہ انہوں نے کہا کہ تم تک میں رکھ رہا ہوں, تو ہم یہ نہ کریں کہ نہیں شوہر کے رشتہ داروں کو تو نہیں بتاتے, اپنی امی کو, اپنی بہن کو, اپنے رشتہ داروں کو بتا دیا, ہاں کسی کو بتانا مت, یہ تو بس ایسا ہے کہ سب کے سامنے نہیں, انہوں نے بتایا ہے, آپ نے کسی کو بولنا مت. اوکے, یہ صرف بات ہم تک ہے, تو یہ چیز گناہ ہے, نہ کی جائے. اگر شوہر نے کسی بات کے لیے کہا ہے کہ اس کو نہیں بتانا ہے کسی کو, تو کسی کو بھی نہیں بتانا ہے. ٹھیک ہے, یعنی اس بات کے اوپر ہم ثابت قدم رہیں, کیونکہ وہ ایک سیکریٹ ہے یا پھر ایک امانت ہے جو کہ رکھی گئی. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ نے کیا کیا تھا کہ وہ بتا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس بات کی طرف اشارہ کر رہا, اچھا اس کی اوپر اب ایسی غلطی کبھی ہو جاتی ہے تو اس پر پھر شوہر ریئیکٹ کیسے کرے, تو جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنا بہترین, اتنے شاندار طریقے سے, تو اس کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز کی کہی تھی, پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی کو اس کی اطلاع دے دی, تو نبی نے اس پر کسی حد تک اس کی بیوی کو خبردار کیا, اس بیوی کو خبردار کیا, اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا. یعنی روایت میں آتا ہے کہ آپ نے صرف اتنا کہا تھا کہ وہ تم نے بات بتا دی ہے نا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی بس اتنا کہا تھا, کوئی ڈانٹا نہیں, کوئی اس کے اوپر کوئی سخت ہارش ریئیکشن نہیں دیا. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خبردار کر دیا, بتا دیا کہ مجھے یہ بات پتا چل گئی کہ یو ریویلڈ اٹ, تم نے اس کو, تم رکھ نہیں پائی یہ بات, لیکن اس سے پھر درگزر کر دیا, کسی حد تک اس سے درگزر کر دیا, معاف کر دیا, ان کو اوائڈ کر دیا. ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی نا درگزر والی, اوائڈ کرنے والی, آپ نے اوائڈ کر دیا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر جب نبی نے اس افشائے راز کی یہ بات بتائی تو زوجہ محترمہ نے پوچھا کہ اس سے آپ کو اس کی خبر کس نے دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی ہے جو سب کچھ جانتا ہے اور خوب باخبر ہے. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو, اب جو دونوں ازواج مطہرات جو اس میں انوالو تھی, اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں, اور ان جنرل اگر کوئی کسی سے یہ کام ہو جائے تو اس کے لیے کہ اگر وہ توبہ کرتی ہیں تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبریل اور تمام نیک اہل ایمان اور سب فرشتے اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کی کو طلاق دے دے تو اللہ اسے ایسی بیویاں تمہیں بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہو, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, توبہ گزار یعنی توبہ کرنے والی, عبادت کرنے والی اور روزہ رکھنے والی, اور خواہ شوہر دیدہ ہو یا باقرہ. یعنی پھر نیک بیویوں کی یہاں پہ صفت بتائی جا رہی کہ نیک بیویاں ہوتی کیسی ہے, وہ فرما بردار رہتی, اللہ تعالیٰ پہلے تو اللہ کی مسلم اور مومن رہتی ہے, پھر اس کے بعد میں اطاعت گزار رہتی ہے, توبہ کرنے والی ہوتی ہے. غلطی ہو جاتی ہے کسی نہ کسی سے, کوئی چھوٹی بڑی غلطی ہو جاتی تو بات کو قبول کرنا اور معافی مانگ لینا. پھر اللہ کی خوب عبادت کرنے والی رہتی ہے, روزے دار ہوتی ہے, روزہ رکھنے والی ہوتی ہے, چاہے وہ شوہر دیدہ ہو یعنی بیوہ یا طلاق شدہ ہو, یا پھر باقرہ یعنی غیر شادی شدہ. تو ایسی کسی بھی نیک عورت سے اللہ تعالیٰ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کروا دے گا. اوکے, یہ ایک طرح سے سمجھے کہ ایک دھمکی سی تھی کہ اگر تم نہیں سدھرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ جو بہتر عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لے آئے. تو بے شک اس کے اوپر انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی, اور وہ بہترین عورتیں تھیں, امہات المومنین, ہم سب کی مائیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو کچھ بھی انہیں حکم دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافروں, آج معذرت پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسا تم عمل کر رہے تھے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ سے توبہ کرو, خالص توبہ, توبۃ نصوحا. توبۃ نصوحا میں کیا ہوتا ہے کہ غلطی کو بالکل ریپیٹ نہیں کیا جاتا, یعنی جو غلطی ہوئی جب اس کی معافی مانگ لی اللہ تعالیٰ سے تو پھر اس کو دوبارہ نہیں کرے گا انسان. ٹھیک ہے, ہاں. تو اس میں زبان سے استغفار بھی کرنا ہے, جسم کے ساتھ گناہوں کی مطلب دور ہو جانا ہے گناہوں سے, پھر دوبارہ گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرنا ہے,
اگر وہ برے لوگوں کی وجہ سے وہ گناہ ریپیٹ ہو رہا ہے تو ایسے لوگوں سے دور ہو جانا ہے ہم نے، ان سے قطع یعنی رشتہ دار سے قطع تعلق کی تو نہیں ہوں گی لیکن مطلب دور ہو جائیں گے ایسے لوگوں سے. ابھی جیسے ایک مثال دی تھی میں نے غیبت والی، تو ایسی گیدرنگز کو، یا اگر اس جگہ پہ وہ گناہ ہوتا ہے ہم کو لگتا ہے تو ہم ایسی گیدرنگز کو چھوڑ دیں گے، یعنی کسی بھی صورت ایسے کاموں کو یا ایسے لوگوں کو دور ہو جائیں گے. اوکے، تو اخلاص کے ساتھ سچی توبہ جس میں ندامت ہے، اس میں استغفار ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا حکم دے رہے ہیں کہ توبۃ نصوحہ کرو ایمان والو. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا اور وہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. جب وہ پلسرات پر چل رہے ہوں گے اور وہاں پر ان کا نور جو ایمان کا نور، یہ کیسے ملا نور؟ دنیا کے اندر جو انہوں نے نیکیاں کی، دنیا کے اندر کے ان کے اعمال، جیسے مثال کے طور پر وضو کے اعضاء جو ہے وہ انسان کے چمکیں گے، اس میں سے گلو ہوں گے وہ قیامت کے دن. تو وضو ہم نے خشوع سے محبت سے دنیا میں کرنا چاہیے. پھر مسجد کی طرف پیدل جانا، یہ بھی نور بخشتا ہے. اوکے، پھر حج اور عمرہ پر سر منڈوانے والے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور کی خوشخبری دی. اوکے، سورۃ الکہف کی تلاوت ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان نور. اوکے، اس کے علاوہ یعنی اس کے لیے بھی نور کی خوشخبری دی گئی. صدقے کو نور کہا گیا. اوکے، صدقہ نور ہے، جب بندہ صدقہ کرتا ہے وہ بھی اس کے لیے قیامت میں نور کا سبب بنے گا. اوکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام خوشخبریاں جو ہم کو دی. انفیکٹ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اللہ کے راستے میں بوڑھا ہو جائے، یعنی ساری زندگی اللہ کے دین کا کام کرتا رہے، تو وہ بڑھاپا قیامت کے دن اس کے لیے باعث نور ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ سب چیزیں انسان کو نور بن کر ملے گی وہاں پر. لیکن مومنوں کا یہ ہوگا کہ جب وہ اس پر سے جا رہے ہیں تو بے شک وہ راستہ جو ہے پتہ نہیں کتنا طویل اور انسان کو ڈر لگتا رہے، انسان کو تو نہیں پتا نا کہ اس کو کتنا لمٹ باقی ہے نور کی. تو وہاں پر مومنین جو ہے دعا کریں گے ہمارے رب ہمارے نور کو مکمل کر دیں، یعنی کافی کر دیں کہ ہم پہنچ جائیں، یہ راستہ کراس کر لیں. ٹھیک ہے، ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دیں اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. کون سے کفار اور منافقین سے یہ سختی ہے؟ ابھی اس سے پہلے ہم نے پڑھا وہ چیز. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. ابھی کیونکہ بیویوں کی بات ہوئی تھی شروعات میں بھی اور بیچ میں بھی، تو بیویوں کی مثال دی جا رہی کہ اچھی اور بری بیویاں کیسی ہے. کبھی نیک انسان کے ساتھ میں بری بیوی بھی لگ گئی، جیسے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویاں جو تھی ان کی نافرمان تھی، تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ جیسے حضرت نوح کی بیوی ایمان نہیں لائی ان پر، حضرت لوط کی بیوی نے ان کے پاس جو مہمان آئے تھے ان کو بتا دیا تھا اپنے شہر والوں کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھی مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی. خیانت کیا تھی؟ یہی بات کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئی تھی اور انہوں نے ریویل کیا، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا کہ جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ تم بھی چلے جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے. فرعون جو کہ ملعون ہے، لعنت زدہ، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مثال، ان کی بیوی جو تھی وہ بڑی نیک تھی اور ان کی مثال اللہ تعالیٰ پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی. ہم بھی اس طرح دعا کیا کریں، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے. اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی جنت میں گھر عطا کرے اور ظالم قوم سے مجھ کو نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عورتیں اور نیک انسان عبادت گزار بننے کی توفیق دے، آمین. یہ ہے سورہ ملک. اب میں کیا کروں؟ صرف سورہ ملک لے لوں ابھی؟ سورہ ملک اگر میں لے لوں تو انشاءاللہ کل پھر ہم آگے بڑھیں گے قلم اور یہ چیزیں. ٹھیک ہے، یا پھر یہیں پر روک دیتے ہیں. انشاءاللہ کل ہم سٹارٹ کریں گے 29واں پارہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے
آسانیاں کرے، اور ہم نے جو کچھ بھی پڑھا اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے اوپر عمل کریں، ہمارے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت دے اور ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہم سب کو نیک اور صالحین میں شامل فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی اولاد سے، اپنے گھر والوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے، اور ہم سب کو نیکوکار بنائے، ہم سب کو اس کی پہچان عطا کرے اور محبت کے ساتھ اس کے دین کو فالو کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات، جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔